बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आज इंशाअल्लाह ताला 8वां पारा और 8वीं सहरी, आज 8वां पारा शेख साहब से सुनेंगे। 8वें पारे में 7वें पारे की कंटिन्यूएशन जो सूरह माइदा की है वो है कुछ हिस्से में, और उसके बाद सूरह अल अराफ। अल अराफ क्या चीज़ है ये भी मैं आपसे अभी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को अहमियत दी है, ज़ाहिर हर चीज़ अहम है। वो पहली बात तो बड़ी मुख्तलिफ ये है कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है। तसल्ली किस बात पे दी है कि लोग कहते थे कि आप मोइज़ात दिखाएं, मसलन ऐसे ऐसे करतब और जादू करके दिखाएं जो कि हमने ना देखे हों। अल्लाह ने रसूल से कहा तू छोड़ दे इस मेजॉरिटी को छोड़ दे, तू सिर्फ ये देख कि जो कुरान है यही हमारा मोइज़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डिडक्शन करते हैं इस पे शेख साहब भी और शेख साहब के उस्ताद भी, वो ये कि यहाँ पे अल्लाह ने बड़े वाज़े तौर पे बता दिया है कि डेमोक्रेसी वाली सूरत नहीं है। जो सही चीज़ है, जो हक चीज़ है, वो सिर्फ अल्लाह ही बताता है। लोग सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ भी हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताया कि कुरान जो है ये ही मोइज़ा है। फिर इसके बाद मुशरिकों की ऐसी हरकतें जो कि इंतहाई नामाकूल थी, मिसाल के तौर पर अपनी बेटियों को दफन कर देना या इस तरह की बातें करना जिसमें चौपाहों को, जानवरों को भी उन्होंने बांटा हुआ था। औरतों के लिए ये जानवर हैं और मर्दों के लिए ये जानवर है। मिसाल के तौर पे ये जानवर आदमियों के लिए हलाल है और औरतों के लिए हराम है। इस बात की अल्लाह ताला ने नफ़ी की। और फिर आखिर में इस सूरह माइदा के आखिर में 10 वसीहतें जो हैं वो की अल्लाह ताला ने। ये बहुत ज़्यादा अहम बात है। फिर इसके बाद सूरह अल अराफ शुरू हो जाता है। अल अराफ क्या चीज़ है? अल अराफ दोज़ख और जन्नत के दरमियान की जगह को कहते हैं, या उसका नाम रखा हुआ है। यहाँ पे वो लोग होंगे जिनका हिसाब ना इधर का बराबर हुआ होगा ना इधर का बराबर हुआ होगा। सो वो दरमियान में होंगे, लेकिन अल्लाह ताला बहरहाल अपनी रहमत के सदक़े में अल्टीमेटली उनको लेकिन ये एग्ज़ाइटमेंट का और एंग्जाइटी का लेवल देखिए कि वो लोग किस तरह से गुजारेंगे वहाँ पे। बस यही सज़ा काफ़ी होगी। फिर अल्लाह ताला उनको जन्नत में डाल देगा। फिर अल्लाह ताला ने 4 दफ़ा सूरह अल अराफ में 4 दफ़ा ए बनी आदम यानी कि हमें एड्रेस किया, ए बनी आदम। 4 दफ़ा ए बनी आदम कहा। एक दफ़ा जब कहा तो हमें लिबास का तकवा बताया कि लिबास जो है ये तुम्हारा सतर कैसे ढांपता है, और सबसे बेहतरीन लिबास जो है वो तकवे का लिबास है। फिर अल्लाह ताला ने अबलीस के फितनों से बचने के लिए, देखिए हम कितनी बात आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन हमें यह अंदाज़ा होता है कि ये बात जो है ये सही नहीं है, हक नहीं है, फिर भी उस बात पे ये अबलीस का, शैतान का फितना होता है। अल्लाह कहता है कि फितनों से बचो। फिर अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से बचने के लिए कहा है वो है असराफ। असराफ है ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का शो ऑफ करना या पैसे का ज़्यादा खर्चना, या किसी भी चीज़ का असराफ हो सकता है। अखलाक का भी असराफ हो सकता है, गुरूर का भी असराफ हो सकता है। पैसे का असराफ ख़ास तौर पर अल्लाह ने मना किया कि ये मत करो, बराबर रखो। फिर अल्लाह ताला ने रसूल के जो ज़िक्र करते हैं या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं, इनके बारे में बड़ी खूबसूरत बात की। आप इसको तजर्बा करके देखिएगा। अल्लाह कहता है कि जो रसूल से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, ज़िक्र करता है, जो ज़िक्र करता है, जो ज़िक्र करता है, अल्लाह उसको खौफ और गम से दूर कर देता है। अल्लाह ना उसको खौफ देता है और ना उसको गम देता है। फिर वाक़या आता है हज़रत सलमान फ़ारसी का भी ज़िक्र किया गया, उस तरफ इशारा किया गया। हज़रत अबू दरदा जो थे ये बहुत ज़्यादा इबादत करते थे, इन्होंने शादी भी की और रात को फिर भी ये नमाज ही पढ़ते रहे और इबादत रात भर करते थे और दिन भर रोज़ा रखते थे और रोज़ रखते थे। तो हज़रत सलमान ने फ़ारसी ने इनको फिर बताया कि देखो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से मना फरमाया, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे नहीं करते। आप रात को इबादत भी करो, आपकी बीवी का भी आप पे हक़ है, आपके बच्चों का भी हक़ है, और सबसे बढ़ के आपका अपना जिस्म, आपकी अपनी आँखें, आपके अपने नफ्स का आप पे हक़ है। आप वो हकूक़ भी पूरे करें, सिर्फ अल्लाह का ही हक़ पूरा नहीं करना। फिर सूरत हाल ये है कि अल्लाह ने तौहीद के दलाइल जो हैं वो भी दिए, और तौहीद के दलाइल में अल्लाह ने ये बताया कि देखिए 7 आसमान हैं और ये बग़ैर किसी पिलर के हैं। तो ज़रा सोचा करो, ये जो सोचने की बात है ये अल्लाह ताला ने बड़ी तमही के साथ कही है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना कि जो सोचते और समझते नहीं हैं वो अंधे और बहरे बैल हैं। ये मुनाफिक में, काफिर में और मुसलमान में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मुसलमान जो है वो डिडक्शन के साथ, इल्म के साथ सोचता है और फिर तौहीद पर आता है। शेख साहब से इसकी तफसीर सुनते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کا جائزہ، آیات کا تجزیہ، اہم ہدایات کا بیان، یہ اس سیریز کا خاصہ ہے، اور ہر نشست میں ایک پارے کے حوالے سے انہی امور پر گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ قرآن حکیم کے 8ویں پارے کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات، قرآن کریم کے پارہ نمبر 8 کا مطالعہ جیسے کہ ذکر کیا گیا، مزید برآں سورۃ الانعام رکوع نمبر 14 تا سورۃ الاعراف رکوع نمبر 10، یہ قرآن حکیم کے 8ویں پارے میں جو رکوع سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے شامل ہیں ان کا ذکر ہوا۔ مزید برآں سورۃ الانعام آیت 111 تا سورۃ الاعراف آیت نمبر 87، یہ آیات ہیں جو 8ویں پارے میں شامل ہیں۔ انشاءاللہ انہی پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مقاصد مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مقاصد مطالعہ سے مراد لرننگ آؤٹ کم ہے کہ کن باتوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، پارہ نمبر 8 کی آیات کے مضامین کا جائزہ۔ ایک تو سورت کا اوورویو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اور آیت با آیت انشاءاللہ ہر مرتبہ کی طرح آج بھی مضامین کا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ منتخب آیات کا مطالعہ، کچھ عملی ہدایات جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق ہوتی ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور آخر میں مزید بیان ہے مقاصد مطالعہ کے ذیل میں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، وہ کام جن کے کرنے کی تلقین کی گئی اور جن سے روکا گیا ان کا بھی جائزہ آپ کے سامنے آیات کے حوالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 8ویں پارے میں سورۃ الانعام ابھی جاری ہے، اس کے مضامین کا بنیادی طور پر تجزیہ پہلے بھی پیش کیا گیا تھا، دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تذکیر بآلاء اللہ، یہ ایک اہم موضوع ہے، اللہ کی نعمتوں اور نشانیوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی۔ دوسرا اہم موضوع، بنیادی ایمانیات۔ مکی صورت انعام اور مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات توحید، رسالت اور آخرت کا بیان اس صورت میں بھی ہے۔ اور آخری اہم بات مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے ہے مشرکین سے دو ٹوک گفتگو، یعنی یہ سورۃ الانعام مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے اور اتمام حجت کیا جا رہا ہے مشرکین مکہ پر، ان کے غلط عقائد کا رد بھی ہے، شرک کی نفی بھی کی گئی، اور دلائل کے ساتھ ان کے سامنے توحید کا سبق پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الانعام کی آیات کے تجزیے کی طرف۔ وہ آیات سورۃ الانعام کی جو 8ویں پارے میں شامل ہے، آئیے ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام آیت نمبر 111، کافر معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، سب کچھ ہی اگر ان کے سامنے پیش کر دیا جائے جیسے کہ تقاضا کرتے ہیں اللہ فرما رہے، تب بھی ایمان لا کر نہیں دیں گے، مراد ہر دھرمی پر یہ اتر آئے ہیں۔ اس کے بعد انعام آیت نمبر 112 تا 113، شیاطین خوشنما باتیں دھوکہ دینے کے لیے سجھاتے ہیں، یعنی شیاطین اور ان کے ایجنٹس اہل ایمان کو تو کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں ذکر ہے مشرکین کا کہ ان کو غلط باتیں سجھا کر حق سے دور ہی رکھتے اور یہ حق قبول بھی نہیں کر پاتے۔ پھر آیات 114 تا 115، صرف معبود برحق ہی نے عادلانہ احکامات عطا فرمائے اور وہ اللہ کی ذات ہے، تو غیروں کو چھوڑ کر ایک اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اسی نے عادلانہ تعلیمات تمہارے لیے عطا فرمائیں۔ پھر آیات 116 تا 117، اکثریت کی پیروی گمراہ کر دے گی، وہ اکثریت کے جو اللہ سے دور ہو اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والی ہو، ایسی اکثریت کی بات اگر مانی جائے گی تو گمراہی ہاتھ آئے گی۔ اس پر آگے چل کر مزید بات کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 118 تا 121، معیار حق شریعت ہے، موروثی تصورات نہیں، باپ دادا ایسا کرتے تھے، باپ دادا ویسا کرتے تھے، یہ تصورات درست نہیں ہیں، بلکہ حق کا معیار وہ اللہ کی عطا کردہ شریعت ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا حکم۔ اس کے بعد آیت نمبر 122، غفلت کی زندگی بسر کرنے والا مردہ ہے، زندہ وہ ہے جو حق قبول کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے۔ پھر آیت نمبر 123 تا 124، بستی کے سردار بستی کے مجرم بن جاتے ہیں، یہ برائیاں اوپر سے نیچے کی طرف آیا کرتی ہیں اور قوم کے مترفین خوشحال طبقات اکثر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور پھر قوم بھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ پھر آیات 125 تا 127، کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی اور اللہ ہی کی ہدایت کی پیروی کرنے والا ہی ہدایت پر ہوگا۔ آیات 128 تا 129، انسانوں کی اکثریت ناکام ہوگی،
اکثریت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ یہ بہت خطرناک بات ہے جو قرآن میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے انجام سے محفوظ رکھے۔ پھر آیات 130 تا 135، اللہ کسی کو ناحق عذاب نہیں دے گا، جس کسی کو سزا ملے گی جو کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر آیات 136 تا 140، مشرک پنڈتوں کے من گھڑت فیصلے، جس بات کو چاہ حلال کر لیا، جس بات کو چاہ حرام کر لیا، جس جانور کے بارے میں طے کر دیا کہ اس کا گوشت حلال تو کہہ دیا حلال، تو لوگوں نے مان لیا، جس کو چاہ حرام کر دیا۔ یہ حلال و حرام کے اختیارات یہ معاذ اللہ ان کے پنڈتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ پھر آیات 141 تا 144، پھلوں اور جانوروں میں اللہ کی قدرت کے شاہکار، اللہ کی معرفت کی نشانیاں ان جانوروں میں بھی ہیں اور ان پھلوں میں بھی ہیں، جن جانوروں کا گوشت اور دودھ استعمال کرتے ہو، جن پھلوں کو تم کھاتے ہو۔ آیات 145 تا 147، اللہ نے کن چیزوں کو حرام کیا ہے، وہ 4 باتیں ہیں، پہلے بھی ان کا ذکر آیا سورۃ المائدہ میں، یہاں بھی ہے، اور وہ ہے مردار اور بہتا ہوا خون اور سور اور ایسا ذبیحہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔ آیات 148 سے 150، مشرکین کی خوشنما لیکن فریب کم دلیل، شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، لو مردار حرام ہے اور جس کو خود ذبح یہ کرتے ہیں وہ حلال ہے، اور جو مردار اس کو تو اللہ نے مارا وہ حرام ہے اور خود ذبح کرے وہ حلال ہے۔ یہ ایسی منطقیانہ باتیں سکھائی شیطان نے اور اہل ایمان کو صحیح بات سے ہٹانے کی مشرکین نے کوشش کی۔ آیات 151 تا 154، تورات کے احکامات عشرہ کی قرآنی تعبیر، بڑے اہم احکامات 10 کمانڈمنٹس جو تورات میں عطا کیے گئے ان کا تذکرہ اس مقام پر ہے، بعد میں اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد سورۃ الانعام کی مزید جو آیات ہیں، آیات 155 تا 157، نزول قرآن مشرکین مکہ کے لیے اتمام حجت، یہ بار بار فرمائشی معجزے کا تقاضا اور مطالبہ کرتے، بتایا کہ اصل معجزہ قرآن حکیم ہے اور تم اس کے مثل کچھ پیش نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی کو مانو گے تو ہدایت ملے گی، اس کا انکار کرو گے تو عذاب کا شکار ہوگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 158، اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد ایمان لانا اور عمل کرنا مفید نہیں، یہاں مراد ہے اللہ کا فیصلہ جب آ جائے تو پھر اس کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ فیصلے سے مراد پھر فرد کی جو مہلت ہے وہ ختم، یا کسی قوم کے لیے اجتماعی عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کر دیا جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 159، دین کے حصے بکھرے کرنے والوں سے اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں، اشارہ مشرکین کی طرف ہے۔ پھر آیت نمبر 160، نیکی کا اجر 10 گنا ملے گا، اللہ کی رحمت کا بیان، اور بندہ بدی کرے تو اتنی ہی سزا ہے۔ آیات 161 تا 163، صراط مستقیم کیا ہے، اللہ ہی کے ہو رہنا، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کا مسلم بن جانا۔ اور آخر میں آیات 164 تا 165، رب حقیقی اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرنی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الانعام کی وہ آیات جو 8ویں پارے میں شامل ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں سورۃ الانعام کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف، جو کہ آیات وارد ہوئی ہیں 8ویں پارے میں، چند آیات پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے آیات 116 تا 117، مروجہ جمہوریت کی نفی، میجورٹی رولز جیسے آج کل کہا جاتا ہے، اکثریت کی بات مانی جائے گی، چاہے وہ مادر پدر آزاد ہی اکثریت کیوں نہ ہو، ایسی مروجہ جمہوریت کی نفی اس مقام پر بھی ہے۔ ارشاد ہوا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ آیات 116 تا 117 سورۃ الانعام کی ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔ یہ وہ اکثریت ہے جو اپنے خیالات کی پیروی کرتی ہے، گمان کی پیروی کرتی ہے، قیاس آرائیاں کرتی ہے، علم وحی کے مطابق بات نہیں کرتی۔ ایسوں کی بات اگر مانی جائے گی تو گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ آج جو مروجہ جمہوریت ہے وہ بھی یہی کہ اکثریت جو بات کہے اس کو مانو، چاہے اکثریت کہے شراب کو حلال کر دو معاذ اللہ، ہم جنس پرستی کو حلال کر دو معاذ اللہ، اور اللہ کے احکامات کی پامالی کرے، ایسی اکثریت کی یہ باتیں ماننا جو اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کے خلاف ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کی نفی قرآن نے اس مقام پر بھی فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا سورۃ الانعام کی آیت نمبر
نمبر 122 ہے زندہ اور مردہ کی مثال. یہ افراد کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. ارشاد ہوا اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. ترجمہ: بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے. اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے ہیں. ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 کا. ایک شخص مردہ تھا، مراد اس کا دل مردہ تھا. اللہ نے ہدایت کی روشنی عطا فرما دی، قرآن کا نور عطا فرما دیا. اب وہ اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، ہدایت کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا یہ اور وہ جو گمراہی میں اور اندھیروں میں پڑا ہوا ہو برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں. اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور معاشرے میں جو جہالت کی تاریکیاں ہیں قرآن کے نور سے ان تاریکیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 145. حرام چیزیں کیا ہیں؟ ارشاد ہو رہا ہے قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. ترجمہ: کہہ دیجئے کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور یا بہتا خون یا سور کا گوشت کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو اور کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیت نمبر 145 کا ترجمہ. اور ایسی آیات اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں، المائدہ میں، سورۃ النحل میں بھی آئی ہیں. 4 باتوں کی حرمت کا ذکر بار بار ہے. اس کا کچھ لوگوں نے غلط مفہوم لے لیا کہ بس 4 ہی باتیں حرام ہیں، ایسا قطعاً نہیں. مشرکانہ ماحول میں 14 صدیوں پہلے یہ باتیں رائج تھیں کثرت سے تو قرآن نے ذکر کیا. اور اگر آپ غور فرمائیں آج کے دور میں بھی بعض چیزیں میں سے وہ ہیں کہ جن کا کثرت سے دنیا کے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو آج بھی اس کی حرمت کا ذکر گویا کہ ہونا چاہیے اور قرآن کی جب ہم تلاوت کریں گے تو ہو رہا ہوگا. مردار حرام ہے، چاہے جانور حلال تھا لیکن از خود مر گیا ذبح نہ کر سکے وہ حرام. بہتا ہوا خون حلال، جانور ذبح کیا جو خون بہتا ہے اس کے وجود سے وہ حرام. سور کی ہر شے، گوشت ہی نہیں، کھال وغیرہ ہڈیاں، ہر شے حرام. اور وہ ذبیحہ، وہ جانور کے ذبح تو کیا جا رہا ہے حلال ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جا رہا ہے، کسی اور کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. یہ 4 باتوں کی حرمت اس مقام پر بیان کی گئی. یہ اس تسلسل میں ہے کہ مشرکین نے حلال حرام کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیے. بتایا گیا اللہ نے جو حرام کیا وہ یہ باتیں ہیں. اس کے بعد اگلی آیت، آیت نمبر 151 ہے معاشرتی ہدایات کا بیان. اور وہ جو تورات کے 10 بڑے احکامات کا ابتداً ذکر ہوا تھا ان کا بیان اس مقام پر آیا ہے. معاشرتی ہدایات کے حوالے سے اس مقام پر بیان سورہ انعام آیت نمبر 151 ارشاد ہوا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. یہ آیت نمبر 151 ہے. کئی باتیں پہلے ترجمہ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ارشاد ہوا کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ اچھا سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے. ان باتوں کا وہ تمہیں ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. ناظرین کرام، سورۃ الانعام کی منتخب آیات کے مطالعے کے بعد اب چلتے ہیں اوامر و نواہی کے بیان کی طرف، یعنی 8واں پارہ سورہ انعام کی وہ آیات جو 8ویں پارے میں داخل ہیں ان میں آنے والے اوامر یعنی ڈوز کا بیان. چند باتیں ہیں. سب سے پہلی بات ظاہری اور باطنی گناہ ترک کرنا، آیت نمبر 120 میں ذکر آیا.
پھلوں اور فصلوں پر عشر ادا کرنا، مال پر زکوٰۃ، فصلوں پر عشر ادا کرتے ہیں، اس کا ذکر آیت نمبر 141۔ والدین سے حسن سلوک، آیت نمبر 151۔ یتیم کے مال کی عمدگی سے حفاظت، آیت نمبر 152۔ ناپ تول ٹھیک کرنا، آیت نمبر 152۔ عدل کی بات کہنا، آیت نمبر 152۔ اللہ کے عہد کو پورا کرنا، آیت نمبر 152۔ صراط مستقیم کی پیروی، آیت نمبر 153 میں اس کی تلقین ہے۔ قرآن حکیم کی پیروی کرنا، آیت نمبر 155۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا، آیت نمبر 163۔ یہ اوامر کا بیان تھا، نواہی کا بیان یعنی ڈونٹس کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں سورہ انعام کی ان آیات سے جو 8ویں پارے میں ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات، دھوکہ دہی کے ذریعے حق سے روکنا، آیت نمبر 112۔ انکار آخرت، آیت نمبر 113، یعنی یہ حرکتیں منع ہیں۔ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھنا، آیت نمبر 113، یہ حرکت مشرکین کی تھی، آج نہ جانے کیا کچھ ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم ماننا، آیت نمبر 114۔ آیات الہی میں شک کرنا، آیت نمبر 115۔ حق کے بدلے میں لوگوں کی بات ماننا، آیت نمبر 116۔ اللہ کی نہیں مان رہے، مخلوق کی مان رہے۔ حلال کو حرام کر لینا، آیت نمبر 119، مشرکین کی یہ حرکتیں تھیں۔ ناجائز ذبیحے کا گوشت کھانا، آیت نمبر 121۔ دنیا کی زندگی میں کھو جانا، آیت نمبر 130۔ ہم بھی جائزہ لے لیں۔ اس کے بعد اگلی بات، ظلم کی روش پر کاربند رہنا، آیت نمبر 135۔ غیر اللہ کے لیے مال کا حصہ مقرر کرنا، آیت نمبر 136۔ مشرکین جھوٹے معبودوں کے لیے مقرر کرتے تھے۔ جان بوجھ کر ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لینا، آیت نمبر 138، یہ بھی مشرکین کی ایک حرکت تھی۔ حلال اور حرام کے خود ساختہ فیصلے، آیت نمبر 139۔ اور آج تو سیکولرزم کے نام پر، سو کالڈ ڈیموکریسی کے نام پر اللہ کی شریعت کو ہی پامال کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ۔ قتل اولاد، اس سے روکا گیا، آیت نمبر 140۔ اسراف، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، آیت نمبر 141 میں روکا گیا۔ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنا، آیت نمبر 142، روکا گیا اس سے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، آیت نمبر 144۔ مردار، خون، سور اور ناجائز ذبیحہ استعمال کرنا، آیت نمبر 145۔ گناہوں کو اللہ کی مشیت قرار دینا، آیت نمبر 148۔ مشرک کہتے اللہ نہ چاہتا تم شرک نہ کرتے، کوئی اللہ کی طرف منسوب کر رہے، استغفر اللہ۔ جھوٹ اور منکرین آخرت لوگوں کی پیروی، آیت نمبر 150۔ شرک، آیت نمبر 151۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کا قتل، آیت نمبر 151۔ فواحش کے قریب جانا، آیت نمبر 151، چاہے کھلی ہوں بے حیائی کی باتیں یا پوشیدہ بات کر چکے۔ قتل ناحق، آیت نمبر 151، اس میں روکا گیا۔ لوگوں کو اللہ کی آیات سے روکنا، آیت نمبر 157۔ دین میں تفرقہ کرنا، آیت نمبر 159۔ آج ہمارے معاشرے کی حالتیں کیا ہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنانا، آیت نمبر 164، اس سے منع کیا گیا۔ ناظرین کرام، اوامر و نواہی کا بیان بھی مکمل ہوا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد سورۃ الاعراف کے مضامین کا تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورۃ الانعام کے تعلق سے گفتگو مکمل ہوئی۔ سورۃ الاعراف کا آغاز کرنے سے قبل ہمیشہ کی طرح ربط سورت پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک سورت کی تکمیل اور دوسری سورت کا آغاز ہے۔ ربط سورت کے حوالے سے نوٹ فرمائیے گا، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے مضامین میں خاصی مطابقت ہے۔ مکی صورتیں ہیں دونوں، اور مکی دور کے آخر میں نازل ہوئیں۔ مشرکین کے تعلق سے دو ٹوک باتیں آ رہی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یکساں موضوعات دونوں صورتوں کے ہیں۔ آگے مزید لکھا ہے ہم نے، سورۃ الانعام میں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ پر زور ہے، جبکہ سورۃ الاعراف میں تذکیر بھی ایام اللہ پر۔ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں کے بیان کے ذریعے یاد دہانی، اور اب سورۃ الاعراف میں تذکیر بھی ایام اللہ، بڑے بڑے ایام جن میں اللہ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے، ان کا تذکرہ کر کے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس کو تذکیر بھی ایام اللہ کہتے ہیں۔ آخری نقطہ ربط سورت کے حوالے سے، سورۃ الانعام میں ہلاکت اقوام کا مختصراً ذکر آیا تھا۔ سورۃ الاعراف میں 6 اقوام کی ہلاکت کا تفصیلی بیان ہے، اور یہ پچھلی اقوام کی ہلاکتوں کا بیان عبرت کے لیے ہے۔ مشرکین کو دو ٹوک انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ انعام میں مختصر ذکر تھا، اعراف میں 6 اقوام کا تفصیلی بیان آئے گا جو اللہ کے عذاب میں مبتلا کی گئیں۔
ناظرین کرام، اس کے بعد اب سورۃ الاعراف کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایک اوور ویو کی صورت میں، پھر آیات کے حوالے سے تجزیہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ سورۃ الاعراف کے مضامین کا تجزیہ، آیات 1 تا 10، یہ بھی گروپس کی صورت میں ہم آیات کا ذکر آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ پہلی 10 آیات سورہ مبارکہ کے مضامین کا اشاریہ یعنی انڈیکس، اس مقام پر پہلی 10 آیات میں اللہ کی قدرتوں اور نشانیوں کا ذکر بھی ہے اور اقوام کے تعلق سے بھی مختصر گفتگو آئی ہے۔ پھر آیات 11 تا 35 ازل کا بیان، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا واقعہ اور قصہ بیان کیا گیا، جس سے کہ انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس کو ازل کہا جا رہا ہے۔ آیات 36 تا 58 ابد کا بیان، ابد سے مراد آخرت ہے، وہاں جنت والوں کا ذکر ہے، جہنم والوں کا بیان ہے، اصحاب اعراف کا ذکر بھی ہے۔ آیات 36 تا 58 یہ ابد کا، آخرت کا بیان۔ آیات 59 تا 141 6 اقوام کی داستان کا بیان، سابقہ 6 اقوام کا ذکر، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی اقوام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی اقوام، اور موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے فرعون اور آل فرعون کی طرف، ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور بنی اسرائیل کا بیان بھی آئے گا۔ یہ 6 رسولوں کی اقوام کا تذکرہ اس مقام پر قدر وضاحت سے آیا ہے۔ پھر آیات 142 تا 171 تاریخ بنی اسرائیل کے اہم واقعات، اسی میں وہ مچھلیوں والا، اصحاب سبت والا، ہفتے کے دن والا واقعہ بھی مشہور واقعہ اسی مقام پر بیان ہوا۔ پھر آیات 172 تا 179 ازل، ابد اور درمیانی عرصے کے واقعات کا بیان، ازل کا بھی تاریخ انسانی کا آغاز، ابد کا بیان آخرت کا، اور درمیانی عرصے کی کچھ واقعات کا ذکر بھی ان آیات میں آیا ہے۔ اور بالکل آخر میں آیات 180 تا 206 عبرت و موعظت کا بیان، اہل ایمان کے لیے بھی اہم ہدایات ہیں اور مشرکین کے لیے بھی دو ٹوک انداز میں گفتگو اللہ نے عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، یہ تو آیات کے گروپس کے اعتبار سے ایک موضوعاتی تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا تاکہ سورت کے مضامین ایک اوور ویو کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائیں۔ اب ہمیشہ کی طرح سورۃ الاعراف کی آیات کا تجزیہ پیش کرتے ہیں، جس میں ایک 2 3 آیات کا تجزیہ ایک موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تجزیے کے اعتبار سے سورہ اعراف آیات 1 تا 10، سورہ مبارکہ کے مضامین کا اشاریہ یعنی انڈیکس، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر بھی ہے، ازل اور ابد کی طرف اشارہ بھی، اور سابقہ اقوام کی داستانوں کی طرف اشارہ بھی، بعد میں تفصیلات آئیں گی۔ اس بات کو دوبارہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ ایک انڈیکس کی صورت میں آیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں، پوری صورت کا ایک اوور ویو ابتدائی 10 آیات میں آتا ہے۔ آیات 11 تا 25 قصہ آدم و ابلیس، آدم علیہ السلام کا واقعہ اس مقام پر آیا ہے، اور کم از کم بلکہ 7 ہی مرتبہ پورے قرآن حکیم اس واقعے کو بیان کیا گیا، اور ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، کچھ باتوں کا ذکر بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 26 تا 28 لباس میں تقوی اختیار کرو، تقوی خوف خدا کو کہتے ہیں، ظاہر کا لباس تو آدمی صاف ستھرا رکھتا ہے، باطن کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے، اس پر بعد میں بات بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آیات 29 تا 30 اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ ہی کی تعلیم سے عدل میسر آ سکتا ہے۔ پھر آیات 31 تا 32 حلال اشیاء کو حرام سمجھ لینا زہد نہیں، یعنی یہ کوئی تقوی یا دینداری نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو بھی آدمی چھوڑ دے، اصل بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ پھر آیت نمبر 33 بے حیائی حرام ہے، خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، یہ بات سورۃ الانعام کے آخر میں بھی آئی تھی۔ آیت نمبر 34 ہر قوم پر زوال آئے گا، بہرحال ہر ایک کو فنا بھی ہونا ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ آیات 35 سے 36 وحی کی پیروی ہی میں بھلائی ہے۔ آیات 37 تا 39 دنیا و آخرت کا برا انجام، یعنی برے لوگ جنہوں نے وحی کو فراموش کیا، دنیا میں بھی برا انجام اور آخرت میں ان کا برا انجام ہوگا۔ آیات 40 تا 41 اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آیات 42 تا 43 اہل جنت کی عزت افزائی کا ذکر کہ اللہ کہے گا تمہیں ہم نے وارث بنا دیا جنت کا، ہمیشہ تم اس میں رہو گے۔ آیات 44 تا 45 اہل جنت کی اہل جہنم سے گفتگو، جنت والے پوچھیں گے کیوں تم جہنم میں چلے گئے، وجوہات بتائیں گے۔ پھر آیات 46 تا 49 اصحاب اعراف کا تذکرہ، یہ نہ جنت میں ہیں نہ جہنم میں، درمیان میں کسی بلند جگہ پر ہیں، اور یہ دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے، تفاسیر میں تفصیل آتی ہے۔ آیات 50 تا 53 اہل جہنم کی اہل جنت سے گفتگو،
اور اہل جہنم کہہ رہے ہوں گے تھوڑا پانی تو دے دو، کچھ تو ہماری مصیبت کم ہو جائے، کہہ دیا جائے گا کچھ نہیں ہے، اب جہنم میں پڑے سڑتے رہو۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 54، حقیقی رب صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب رب وہ ہے حقیقی تو معبود بھی وہی ہے، عبادت بھی اسی کی جائے۔ آیات 55 تا 56 دعا کے آداب، اس کا ذکر بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 57 تا 58 بارش میں ہدایت کا سامان، یہ بارش بھی اللہ کی قدرت کا بہت بڑا نمونہ ہے اور شاہکار۔ آیات 59 تا 64 قوم نوح کی داستان، یہ مشرک قوم تھی، عذاب میں مبتلا کی گئی۔ پھر آیات 65 تا 72 قوم عاد کی داستان، ہود علیہ السلام کی قوم عاد یہ بھی شرک میں مبتلا تھی، عذاب میں مبتلا کی گئی۔ آیات 73 تا 79 قوم ثمود کی داستان، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ قوم بھی مشرک تھی، اس کو بھی عذاب دیا گیا۔ پھر آیات 80 تا 84 قوم لوط کی داستان، لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں بھی مبتلا تھی اور ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں بھی مبتلا تھی، یہ قوم بھی عذاب میں مبتلا کی گئی۔ اور 8ویں پارے کے آخر میں آیات 85 تا 93 قوم شعیب کی داستان، شعیب علیہ السلام کی قوم شرک میں بھی مبتلا تھی اور ناپ تول کی کمی کے جرم میں بھی مبتلا تھی، اس قوم پر بھی پھر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الاعراف کی وہ آیات جو 8ویں پارے میں آئی ہیں ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب حسب معمول آگے بڑھتے ہیں اور سورۃ الاعراف کی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 6 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ ارشاد ہوا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی سوال کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا پہنچایا کہ نہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ذہن میں رکھیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پہنچایا، صحابہ سے گواہی لی، اللہم اشہد عرض کر کے عرض کیا اللہ آپ بھی گواہ رہیے میں نے پہنچا دیا۔ وہ تو گواہی دے گئے، لے گئے اور اللہ کو گواہ بنا گئے۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کا دین موجود ہے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کیا تم نے کیا؟ سوچئے، ہم تیار ہیں اس سوال کے لیے۔ اگلی آیات ہیں سورہ اعراف آیات 8 اور 9، اعمال کا حساب برحق ہے۔ ارشاد ہوا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ ترجمہ، اور اس روز اعمال کا وزن کیا جانا برحق ہے، تو جن لوگوں کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اس سے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ اعمال نیک اگر زیادہ اور بھاری ہیں انشاءاللہ کامیابی ہے، اور اگر کم ہیں اور بدی اور گناہ کا بوجھ زیادہ ہے تو ناکامی ہے۔ ہم کیا جمع کر رہے ہیں دی بینک آف اللہ میں، آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کر رہے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اعمال کا وزن ہوگا، آج ہم بالنگ کی سپیڈ بھی ناپ لیتے ہیں، بدن کا ٹیمپریچر بھی ناپ لیتے ہیں، ہوا کا پریشر بھی ناپ لیتے ہیں، اعمال تو پیش ہوں گے، اللہ نیتیں بھی کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت ناظرین کرام سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، عاجزانہ دعا، آدم اور حوا علیہ السلام کی مشہور دعا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ترجمہ، آدم و حوا دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ مشہور دعا ہے۔ آدمیت کیا ہے؟ خطا ہو جائے اعتراف کر لو، جھک جاؤ، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جھکنا اللہ کو اتنا پسند کہ یہ الفاظ بھی اللہ نے سکھائے ہیں، سورہ البقرہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور شیطنت کیا ہے؟ گناہ کر کے اڑ جانا، جسٹیفیکیشن دینا، تو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کیا، اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ یہ دعا ہمیں ہمارے معمولات میں شامل بھی کرنی چاہیے، اور جھکنے اور معافی مانگنے اور توبہ کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 26 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، لباس کی اہمیت۔ ارشاد ہوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ ترجمہ، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔
دو لباس بیان ہوئے، ایک ظاہر کا ایک باطن کا۔ ظاہر کا بھی ضروری ہے، اور جسم کو ڈھانپنا یہ فطرت انسانی میں شامل ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصہ میں یہ بات بار بار قرآن حکیم میں ذکر کی گئی۔ یہاں یہ بھی بتایا یہ تمہارے جسم کو ڈھانپنے کا اور زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ لباس انسان کا زیور ہے، صرف عورت نہیں مرد کا بھی زیور ہے۔ انسانوں اور جانوروں میں تمیز، بہت بنیادی تمیز لباس سے ہی ہوتی ہے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایڈوانسمنٹ کا دور ہے اس لیے لباس کم ہے، تو بھائی پھر جانور زیادہ ایڈوانسڈ ہیں کہ وہ لباس کچھ بھی نہیں پہنتے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا، نازل کیا، بڑے اہتمام سے اللہ نے لباس کی توجہ دلائی ہے۔ مزید فرمایا کہ تقوی کا لباس، باطن کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ باطن پہ دھبے لگ جائیں تو باطن خراب، اور باطن خراب تو ظاہر بھی برباد ہو سکتا ہے۔ ظاہر و باطن کے لباس کی توجہ دلا کر فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آخر میں حدیث مبارک پیش خدمت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کو تھامنے کی بدولت بہت سی قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسے چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، امت کا عروج و زوال قرآن سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے ہمارے تعلق کو مزید مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کرتے رہا کیجئے e.quranacademy.com۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم نے جو لباس کی بات کی ہے بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ اب غور فرمائیے کہ یہ جو میری قمیض ہے، اس قمیض کو میرے جسم کی حرارت کا پتہ ہے۔ اگر مجھے اس وقت پسینہ آئے گا تو باہر کے لوگ یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ پسینہ جو ہے کسی خوف کی وجہ سے ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہے، یا بیماری کی وجہ سے ہے، لیکن یہ پسینہ جو ہے یہ میری قمیض کے اندر جب رستا ہے تو میری قمیض کو پتہ ہے کہ پسینہ کس لیے آیا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت اور ایک زندہ مثال دی گئی ہے رشتوں کے تقدس کو، رشتوں کو پہچاننے کے لیے۔ مثال کے طور پہ آج کل بڑی آبزرویشنز ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ رشتوں کو انڈیپینڈنٹلی کیسے گزارا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم گھر میں اگر شام کو دیر سے بھی آتے تھے یا رات کو دیر سے آتے تھے، کالج کے دنوں میں بہت سی اور ایسی سوشل ایکٹیویٹیز تھیں، رات کو جب بھی آتے تھے تو والدہ اٹھ کے خود روٹی پکاتی تھیں، اور ہم کئی دفعہ کہتے تھے کہ ماں آپ روٹی کو بند کر کے رکھ دیا کریں، ہم آئیں گے ہم کھا کے سو جائیں گے۔ وہ کہتی تھی نہیں، میں اٹھوں گی اور بناؤں گی، چاہے ان کو برا بھی لگتا ہو۔ میری بیوی بھی یہ کام کرتی ہے، رات کو دیر سے بھی آؤ تو وہ اٹھتی ہے، کھانا دیتی ہے، اور پھر وہ جا کے سو جاتی ہے۔ میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ یہ غیر ضروری چیزیں ہیں، یہ شاید ان کی زندگی میں ان کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے اندر یہ رکاوٹ ہے۔ لیکن مجھے بہت عرصے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی غسل خانے میں جائے نہانے کے لیے اور آپ اس کو ایک گرم پانی کی بالٹی جو ہے وہ دیں کہ یہ گرم پانی کی بالٹی رکھ لو، یہ صرف گرم پانی نہیں ہے، یہ صرف ایک روٹی کا پھلکا نہیں ہے جو کہ کسی نے آپ کے لیے ڈالنا ہے، یہ ایک تعلق ہے، یہ ایک رشتہ ہے۔ وہ بالٹی کا پانی ایک رشتہ ہے جو آپ پہ ڈپینڈنسی ہے۔ آہستہ آہستہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ وہ ڈپینڈنسی جو رشتے کے لیے ایک بہت بڑی روح ہوتی ہے، جو روح کی بہت بڑی غذا ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت زندہ مثال یہ ہے کہ جب سے ہم نے انڈیپینڈنس رشتوں میں اور نان ڈپینڈنسی مانگنی شروع کر دی ہے۔ اس وقت لاہور کا کچھ دن پہلے کا میں ڈیٹا آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لاہور کا جو عدالتوں کا ڈیٹا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ 54% خواتین جو ہیں وہ نکاح کے بعد خلا مانگ لیتی ہیں۔ پہلے تو میری سمجھ میں یہ بہت سی باتیں نہیں آتی، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ جا رہے ہیں کہیں نکاح کے لیے تو عدالت ہی اس کے لیے آپ کیوں چوز کرتے ہیں؟ کیونکہ باقی لوگوں سے آپ چھپنا چاہتے ہیں، تو عدالت میں ان نون لوگ کیا آپ کے گواہ بن کے آپ نکاح کر سکتے ہیں؟ میں پوچھوں گا آج لوگوں سے، اپنے علماء اکرام سے، کہ یہ نکاح جو ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی؟ قرآن کو بنا لینا گواہ اور اس میں شادیاں کر لینی، کیا یہ امپورٹنٹ چیزیں؟ ان پہ ہم باتیں کریں گے، لیکن آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ طلاق اور خلا کے قاعدے کیا ہونے چاہیے؟ کوئی قاعدے ہونے بھی چاہیے، یا مجھے ایک جوش آیا، جذبہ آیا، میں نے اونچی اونچی بکواس کر دی اور پھر ساری عمر میری اولاد بھی اس کا بھگتے گی، میری بیوی بھی بھگتے گی اور میں بھی بھگتوں گا؟ کیا واقعی یہ اتنا آسان کام ہے کہ اس کو کر دینا جو ہے وہ زندگیاں تباہ کر دے؟ لیکن اللہ نے اس کے لیے کوئی پروٹیکٹیو شیلڈ، کوئی گرم پانی کی بالٹی، کوئی گرم پھلکا نہیں رکھا ہوا؟ اپنے علماء سے بات کریں گے۔
आप के जलवे में वो रानाई है, देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है, देखने पर भी मेरी आँख तमन्नाई है। हक़ आला भी करी और मोहम्मद भी करी, तो करीमों में गुनहगार की बन आई है कहाँ? मोहम्मद के शहर में, 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 मोहम्मद के शहर में दुख दर्द अलम सब कटते हैं, दुख दर्द अलम सब बटते हैं, हसनैन के सदके बटते हैं। मोहम्मद के शहर में, 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 मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है, क्यों आके रो रहा है? मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है? मोहम्मद के शहर में, क्यों आके रो रहा है? मोहम्मद के शहर में क्यों आके रो रहा है? मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में क्या बात है? उस शहर की, उस शहर जैसा शहर ही नहीं है। तो शायर ने किस तरह निभाया है? बिलाल भाई की और तमाम भाइयों की तवज्जो चाहूंगा। मेरे बारे में भी इरशाद किया जाएगा, मेरे बारे में भी इरशाद किया जाएगा, दिल नाशाद को भी शाद किया जाएगा। दिल नाशाद को भी शाद किया जाएगा। मैं इसी आस पे जीता हूँ मदीने वाले, मैं इसी आस पे जीता हूँ मदीने वाले, एक बार और मुझे याद किया जाएगा। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह, हज से जो पहुंची बैतुल्ला, हज से जो पहुंची बैतुल्ला, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, और पुकारी ऐ मेरे अल्लाह, तू गदा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, और चाहे यतीमों को पैगंबर कर दे, और चाहे तो यतीमों को पैगंबर कर दे। तो गैब से निदा आती है मेरे पास तो वहदत के सिवा कुछ भी नहीं, है मेरे पास तो वहदत के सिवा कुछ भी नहीं, आजा लेना है जो भी ले ले मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। मैं नहीं कहता मुकद्दर का सिकंदर कर दे, मैं नहीं कहता मुकद्दर का सिकंदर कर दे, मुझको आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे, मुझको आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। जब भी जी चाहे करूँ रोज़ हर कतवा, जब भी जाए करूँ रोज़ हर कतवा, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में सब सो चुके हैं खानाए काबा के सामने, सब तो झुके
मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में ये ख्वाबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में और आओ गुनाहगार यहाँ सर के बल चले आओ गुनाहगारों यहाँ सर के बल चले आओ चलो 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 सर के बल चले आओ गुनाहगारों यहाँ सर के बल चले तौबा का दर खुला है तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में ख्वाबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में ऐ मौत मुझको बढ़ के गले से लगा मिले ऐ मौत मुझको बढ़ के गले से लगा मिले ऐ मौत मुझको बढ़ के गले से लगा मिले किस्मत से तू मिली है किस्मत से तू मिली है इंशाअल्लाह मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में किस्मत से तू मिली है मोहम्मद के शहर में किस्मत से तू मिली है मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में किस्मत से तू मिली है मोहम्मद के शहर में देखिएगा जरा हाजी साहब शेर सुनिएगा किस्मत से तो मिली है मोहम्मद के शहर में चले हैं सूए अदम लेके जुस्तजूए रसूल चले हैं सूए दम लेके जुस्तजूए रसूल ये हौसला है कि दम लेंगे रूबरूए रसूल ये हौसला है कि दम लेंगे रूबरूए रसूल मदीना आ गया है हाजियों खामोश रहो मदीना आ गया है हाजियों खामोश रहो इन्हीं बिदाओं में गूंजी है गुफ्तगूए रसूल मोहम्मद के शहर में मोहम्मद के शहर में सूफी खुदा की कसम कुछ अब बोलने को दिल ही नहीं कर रहा कुछ दिल ही नहीं कर रहा बोलने को क्या क्या समा मेरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं इनसे जो बात करेंगे मैंने आपसे दरख्वास्त की कि ये ख़ास तौर पे हमारे बच्चे और बच्चियां जिनकी शादी नई हुई है या जो शादी करना चाह रहे हैं उनको अपने इन मामलात का इल्म होना चाहिए। अल्लामा कुमैल महदवी भाई अस्सलाम वालेकुम। सर खैरियत से आप? और जनाब हमारे साथ मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, खैरियत से? और जनाब इंतहाई मोहतरम पीर मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आपका नाम लंबा होता जा रहा है पीर साहब माशाअल्लाह ताला। हमारे साथ जनाब जवेरिया सलीम है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, आप बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाई हैं। हमारे साथ जनाब सफ्तर अब्बास भाई हैं। सफ्तर भाई अस्सलाम वालेकुम। और इंतहाई मेहरबान सारिम करनी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसा था कलाम, कैसा था? सही कह रहे हो, उसके बाद सुन हो गए सारे अब अल्लाह करे कि ये ऑन एयर भी इतनी ही अच्छी आवाज़ गई होगी इंशाअल्लाह ताला। पीर साहब आपसे शुरू कर लो, ये फरमा दीजिए कि तलाक किस तरह से होती है और किन कंडीशंस को फॉलो करना होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। शुक्रिया बिलाल भाई। सबसे पहले तो मैं जनाब की बारगाह में मुबारकबाद पेश करूँगा जो आपका ये खूबसूरत प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा और सुना जा रहा है। अल्लाह ताला इस सही को बारगाह में कबूल फरमाए और आपको भी खुदा ताला रमज़ान के सयाम के सदक़े से दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। बड़ा अहम मौजू है और ये अहम शरई मसला है तलाक़ का।
چونکہ اس کے اندر حلال و حرام کے مسائل ہیں تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کس طرح کی احتیاط؟ دیکھیے کہ جو نکاح ہوتا ہے عورت پابند ہو جاتی ہے مرد کی، مرد کے تابع ہو جاتی ہے، تو اس سے علیحدہ ہو جائے اس کے نکلنے کا نام طلاق ہوتا ہے۔ طلاق کے کئی وجوہات ہیں، کئی صورتیں ہیں، اس میں علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کئی مجبوریوں کے تحت طلاق دینا۔ وجوہات پہ نہ جائیں پیر صاحب، طلاق کے لیے کیا کنڈیشن ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے؟ وہ تو وجوہات ہے نا جی، وہ طلاق کا جو حق ہے اللہ رب العزت نے وہ مرد کو دیا، عورت کو نہیں ہے۔ عورت کو نہیں دیا۔ مرد اس کو طلاق کا حق دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے، تفویض کر سکتا ہے۔ اچھا، اگر وہ دے سکتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو الگ اس کی کر کوئی سکتا ہے۔ روایت ہے آپ کے پاس کہ وہ اس کو طلاق جی دینے کا بالکل، حق دے اس سکتا میں بخاری شریف کی بھی روایت ایک ہمیں ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، اور ایسی کئی صورتیں فقہ کرام کے نزدیک، خاص کر امام اعظم ابو حنیفہ جو اہل سنت ہیں، وہاں سے یہ جو مفتیان کرام ہیں ان کا تسلسل فقہا کے ساتھ ایک رہتا ہے، اسلاف کے ساتھ رہتا ہے۔ سو زیادہ تر یہ جو ڈیپینڈنسی ہے اس بات کی کہ طلاق کا حق عورت کو دیا جا سکتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کے ہاں سے ملتا جی ہے۔ بالکل ہے، اس میں بھی حق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کہ اس کا حق طلاق کیسے ہو جائے گی؟ بیوی کو کیا کہنا پڑے گا طلاق ہو جائے؟ اگر کچھ ایک مجلس سرکمسٹانسز یہی ہیں۔ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے، اگر وہ اس مجلس کے اندر موجود ہے، اسی مجلس کے اندر دیا ہے، 1 گھنٹے میں ہے، آج کا دن ہے، ایک مجلس ہے، اسی میں رہے گی تو وہ اسی مجلس کی بات ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جب چاہے طلاق لے لے، جب بھی وہ چاہے، یعنی تو پابندی یعنی نہیں کہ لگائی، کوئی عورت کو شرط بھی نہیں لگائی۔ عورت کو بھی طلاق کہنا ہے کہ طلاق ہوئی میری طرف سے تو طلاق ہو گئی۔ جی جی بالکل، وہ کہے گی اور وہ بھی رجوع کرے گا، وہ بھی بولے گا ٹھیک ہے جی طلاق ہے، علیحدگی ہو گئی، تو وہ اچھا بھی اگر وہ اس سے نہ مانے تو کیا ہوگا؟ کون نہ مانے؟ آدمی نہیں، آدمی تو نہیں مانتا، مگر بیگم کا اصرار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق اس کو دیا ہے نا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ طلاق کا حق میں نے بیگم کو دے دیا، بیگم نے کہا کہ جناب آپ کو میری طرف سے طلاق ہے، اب میں اگر نہ مانوں تو کیا پھر بھی ہو جائے گی طلاق؟ بل طلاق ہو جائے گی کیونکہ وہ پہلے حق دے چکا ہے نا، ٹھیک ہوگی بات، وہ بات اس کو کہہ چکا ہے کہ آپ کے پاس طلاق کا حق ہے۔ بندگی صاحب آپ فرمائیے گا آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ طلاق کن کنڈیشنز میں ہوگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کو پروردگار عالم نے بطور نعمت قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر سسرالی رشتے کا بھی تذکرہ فرمایا، لیکن ہم نے طلاق پہ رہنا ہے۔ جی جی جی، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، یعنی ہم پہلے اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ ہمارا جو رشتہ ازدواج ہے وہ کیا حیثیت رکھتا ہے اسلام میں۔ اس پہ نہیں رہنا، طلاق پہ رہنا ہے۔ طلاق کی کنڈیشنز کیا ہوں گی؟ میں نہا رہا ہوں، پانی بند ہو گیا، میں بیگم پہ غصہ کھا کے کہتا ہوں طلاق ہو گئی تو ہو گئی، یا بیگم نہا رہی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کہا اس کہ کے فقہی مسائل میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ لفظ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، تو اس کے کہنے سے طلاق ہو جائے گی۔ اب چاہے اس نے غصے میں کہہ دیا ہو، چاہے اس نے محبت میں کہہ دیا ہو، چاہے اس نے ہنسی مذاق میں کہہ دیا ہو، پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ نبی علیہ خیال السلام میں کا ہو فرمان سکتی ہے، خیال میں نہیں، محض تصور اور خیال میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لفظ کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ حکم میں خیال میں شور کر سکتا ہوں نا، بہت اونچی آواز خیال میں پیدا کر سکتا ہوں، میں اونچی آواز میں خیال میں کہہ دوں دی میں نے تو یہ طلاق۔ اگر اس نے بیوی سے یہ کہہ دیا کہ میں نے تجھے دی، میں خیال کی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب، خیال سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی میں وہ سوچ رہا ہوں نا، ہاں تخیل ہے میرا، ہاں نہیں، محض اس کے اپنے تصور سے نہیں ہوگا، تخیل سے نہیں ہوگا، دیکھیں اس میں دو تصور سے چیزیں نہیں ہوگی، لیکن مذاق میں بھی نہیں کہہ سکتا ہو جائے گی، مذاق میں ہو جائے گی۔ میں اسی کے میں بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اس کی سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور اس کا مذاق بھی سنجیدگی ہے، یعنی اگر اس کو سنجیدگی میں آپ نے کہ اس میں سے ایک لفظ طلاق ہے کہ آپ نے سنجیدگی میں طلاق دی تب بھی ہو جائے گی، آپ نے مذاق میں دی تب بھی ہو جائے گی۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ اگر آپ کسی ڈرامے کے اندر ہیں، جی پلے ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس میں آپ نے کہہ دیا طلاق تو وہ بھی ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب طلاق دیں تو اپنی بیوی کی جانب اس کو منسوب کریں، اس کو متعین کریں، تب جا کر بیوی طلاق بھی ہوگی۔ ایکٹریس ہے میری، جی تو میں ڈرامے کے اندر اس کو کہتا ہوں طلاق کہ میں نے تجھے، جی ہاں
بالکل اس سے بھی طلاق ہو جائے گی. اگر اس نے مذاق میں بھی دی ہے اور ڈرامے کی صورت میں دی ہے تب بھی طلاق واقع. اگر میں ایک رائٹر ہوں اور میں کتاب میں لکھتا ہوں یہ واقعہ جھوٹ بنا کے، رائٹر ہوں نا میں، کہ میں نے اپنی بیگم کو طلاق دی تو طلاق ہو گئی؟ نہیں، کیونکہ وہ اپنی بیگم کے لیے لکھ ہی نہیں رہا ہے. نہیں، وہ کہہ رہا ہے، کہانی لکھ رہا ہے، وہ اس میں کہہ رہا ہے، وہ کہانی لکھ رہا ہے نا. اچھا یہاں آپ مذاق نہیں مانتے لیکن کہانی کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی. وہ دیکھیے کہانی سنجیدہ ہے کہ مذاق وہ ایک سنجیدہ ہے؟ حکایت کر رہا ہے نا، وہ ایک حکایت کر رہا ہے، وہ ایک قصہ بیان کر رہا ہے. مذاق کو آپ حکایت نہیں سمجھتے؟ نہیں، مذاق چونکہ یہ اللہ یہ ہے حدود اللہ. استاد اگر شاگردوں کو پڑھا رہا ہے طلاق کے مسائل سمجھا رہا ہے تو اس صورت میں طلاق نہیں ہوتی. جناب پوچھ رہے ہیں ڈرامے کی، جی جی، تو ڈرامے کے اندر چونکہ وہ سمجھا نہیں رہا، وہ ایک رائٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے یا کر رہا ہے، اس صورت میں تو طلاق ہو جائے گی. ہو جائے گی. ہو جائے گی. سو ڈرامے میں ہی طلاق ہو گئی. جی ہاں، جی ہاں، بالکل. یہ اصل میں آتے ہیں لوگ جی فتوے لے کے آتے ہیں. دیکھیں یہ جو طلاق کے مسائل ہیں بلال بھائی، ایک سیکنڈ میں ان کو بھی شامل کر لوں نا، پھر میں سابق. حضور آپ کے ہاں طلاق جو ہے یہ سوری آپ فرما رہے ہیں جو یہ کسی حنفی مسلک کے تحت آپ فرما رہے ہیں یا آپ جنرالٹی میں فرما رہے ہیں؟ نہیں، ہم حنفی مسلک کے ساتھ. اور آپ کس نہیں، یہ جنرل مسئلہ ہے. حدیث پاک کے اندر آیا کہ مذاقن بھی اگر طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اس کو قرآن نے کہا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے چونکہ مذاق کرنا جائز نہیں ہے. مذاق کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی مذاقن جیسے بولتا ہے نا کہ ویسے مذاق کرنا جائز ہے، نہیں ویسے جائز ہے لیکن مذاق جائز ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ. ایک سیکنڈ، میں نلائق آدمی نا، کیا مذاق جائز ہے شرعی طور پہ؟ جی جی جائز ہے، بالکل جائز. کیا غصہ جائز ہے شرعی طور پہ؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے. مذاق حرام ہے؟ نہیں. کیا غصہ حرام ہے؟ جی کسی جگہ پر حرام بھی ہے اور کسی جگہ پر جائز بھی ہے. مگر طلاق کے معاملات میں احتیاط ہے بلال بھائی، احتیاط تو ایک بڑا اور موضوع ہے. میں ان کو بھی شامل کرتا ہوں. حضرت آپ کے ہاں طلاق کیا اتنی ہی آسان ہے جتنی فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ کہ طلاق سب جانتے ہیں کہ منفور ترین عمل ہے، عرش الہی کا زلزلہ آ جاتا ہے، لیکن حلال ہے، برا ترین حلال ہے. لیکن ایک اعتبار سے ایک سہولت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ اگر آپ کیتھولک مذاہب میں یا آرتھوڈکس عیسائیت میں دیکھیں تو اس میں تو ہوتا تھا کہ اگر آپ میاں بیوی الگ ہو جائیں لیکن پھر بھی طلاق نہیں ہوگی، نہ میاں کو دوسری شادی کا حق نہ بیوی کو حق. آرتھوڈکس میں بھی اس طرح سے تھا کہ اگر وہ زنا کر لیں دونوں میں سے کوئی ایک تب وہ طلاق ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی دونوں کو نکاح کا حق نہیں ہوگا. تو میرا اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے کہ تم اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. ایک راستہ جی قانونی انہوں نے ایک شکل نکالی ہے، وہ تو بعد میں کرسچنز نے بھی نکالی، لیکن مذہبی طور پر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک طرح سے نعمتوں سہولتوں میں سے کہ تم اپنی زندگی ایک عام متعارف طریقے سے گزارو. ہاں فقہ جعفریہ کے مطابق چونکہ وہ جس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، ہمارے حدیث کا جو سلسلہ ہے، جو راویوں کا سلسلہ ہے، جو معتبر سلسلہ ہے، وہ اور طریق سے اور احناف کے اور طریق سے. تو بہرحال ہمارے یہاں پر آپ کا طریقہ امام زین العابدین، امام جعفر صادق، ان جعفر ابن محمد صادق. ٹھیک ہے سر، صرف طریق کا ہی مسئلہ ہوگا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے جو پیر و مرشد ہیں وہ کون ہے؟ جی 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 وہ امام جانتے ہیں نا، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق کی تو ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام اقوال کو انہوں نے اختیار نہیں کیا نا، تو اس لیے وہ طریقہ مختلف ہو گیا. تو امام جعفر صادق از امام محمد باقر از امام زین العابدین از امام حسین علیہ السلام از امام علی علیہ السلام اور ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقہ جعفریہ میں ایک تو یہ ہے کہ طلاق کا ایک عربی صیغہ ہے. صیغہ سے مراد صیغہ مطلب اس کا قول ہے، اس کو کہنا پڑے گا. خود شوہر کو یا تو کہنا پڑے گا اگر اسے عربی آتی ہے، اگر اسے عربی نہیں آتی ہے تو کوئی ایسا اویلیبل ہے کہ جو اس کی جانب سے اس صیغے کو جاری کر سکے. جیسے نکاح کا بھی صیغہ عربی میں ہے، اسے خود بھی پڑھ سکتا ہے وہ، اگر نہیں پڑھ سکتا وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. صیغے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت ہے؟ نہیں، صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فارمولا، ایک کوٹیشن، تو اسے یہ کہنا ہے اور اس پر وہ طلاق جاری ہوگی. اور یہ اس لیے کہنا ہے تاکہ اس کی نیت کے اوپر کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہ یہی کرنا چاہتا ہے جو کہہ رہا ہے. ساتھ میں طلاق کے معاملے میں بھی فقہ جعفریہ کے مطابق 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں. جی جی، تو یہ ایک اضافی شرط ہے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اس طرح سے رکھا ہے کہ مشکل سے مشکل پروسیس سے ایک انسان گزرے سوچ سمجھ کر، آسان نہیں کرنا، کہ 2 عادل گواہ اس کے سامنے ہوں تب جا کے وہ طلاق کا صیغہ جاری کرے. اور بھی اس کی کچھ شرائط ہے. اگر وہ تنہائی میں کر دے، اگر وہ تنہائی میں کر دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر مذاق میں بول دے تو وہ نافذ نہیں ہوگا، چونکہ ہمارے وہ جو انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہے وہ غالب ہے. یہاں بھی تو وہ حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ حدیث تو ہے، وہی تو حدیث ہم کہہ رہے ہیں بلال بھائی، اسی حدیث کی تو بات ہم کر رہے ہیں. حدیث تو پھر اس میں پوری نیت انما الاعمال بالنیات پڑھ رہے ہیں نا، تلاوت کر رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ. تو اگر فرض کیجئے کہ ایک انسان مذاق میں کہہ رہا ہے کہ جس کی نیت حقیقت میں نہیں ہے تو اس کی نیت اس پہ عمل پہ غالب رہے گی اور وہ نافذ نہیں ہوگی. اسی طریقے سے
غصے کی الگ الگ اقسام ہیں. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ انسان غصے میں تو ہے جبھی تو طلاق دے رہا ہے. غصے کی اقسام شرعی طور پہ کہاں ڈیفائنڈ ہے؟ جی جی وہ ڈیفائنڈ اس طرح سے ہیں کہ جس میں اگر کوئی ایسا غصہ ہے کہ جس میں وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, دیوانگی کی کیفیت میں, اور اس کے الفاظ اس کے اپنے اختیار میں, عقل زائل ہو جائے گی, تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کسی کا کہہ رہا ہے تو وہ نافذ نہیں ہے, کیونکہ وہ سینٹی نہیں ہے, سینٹی نہیں ہے, وہ انسینٹی سے وہ کہہ رہا ہے بات. لیکن اگر ایک ایسا غصہ ہے کہ جو عام غصہ آ جاتا ہے اور لیکن اس کو سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہے, غصے ہی میں چاہے کہہ رہا ہوں لیکن اسے پتا ہے کہ میں کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, تو ایسی صورت میں پھر نافذ ہوئے گا. لیکن اگر وہ دو عادل گواہوں کے سامنے ہو, یہ نہیں کہ اگر تنہائی میں اس نے کہہ دیا, تو یہ بہرحال اس کی بنیادی عادل گواہوں کا ہونا جو ہے یہ شرط ہے کہ وہ دو بندے ایسے جو کہ عادل ہوں اور اس کے جاننے والے ہوں. ان کو جاننے والے ضروری نہیں, جاننے والے ضروری نہیں, لیکن عادل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں عادل گواہ عورت بھی لے کر آ سکتی ہے. کون سی عورت بیوی بھی لے کر آ سکتی ہے؟ وہ بیوی اگر لے کر آ سکتی ہے تو شوہر نے جب جاری کیا ہے تو اگر وہ بیوی بھی لے کر آئی ہوئی ہے اور دو عادل گواہ ہیں اس کے سامنے تو کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ فقہ جعفریہ کے مطابق, جی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, وہ لباس سے پتہ چل رہا ہے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق کر رہے ہیں. حضور اقدس, کیا نیت کا دار و مدار اعمال پر بھاری ہے یا اعمال کا ہونا بھاری ہے نیت پہ؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے, میرے سوال کا جواب چھوڑ دیں, یہ طلاق سے جڑا ہوا ہے. میں جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یا اس حدیث کو چھوڑ دیں, وہ آپ کی بات میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ نیت بھاری ہے طلاق دینے میں یا نہیں, صرف عمل ہی بھاری ہے؟ نہیں, نیت کا اس میں دیکھیں, عبادات کے اندر جو ہے نیت معتبر ہے, اس کے علاوہ بقیہ جو انسان کے افعال ہیں اس میں ظاہری اس کے جو الفاظ عبادات میں نیت معتبر ہوتی ہے. معتبر اس کا مطلب میں اگر بغیر نیت کے نماز میں نے ادا کر دی تو وہ ادا نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. مجھے باقاعدہ بغیر نیت کے روزہ رکھا نہیں ہوگا, بغیر نیت کے حج کیا آپ نے نہیں ہوگا, نیت کا ہونا ضروری ہے عبادات. اچھا, میرا جانا وہاں پہ میری نیت نہیں ظاہر کر رہا, تو میرا نماز کے لیے کھڑے ہو جانا. پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں نا, پھر نیت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے. الفاظ جو زبان سے ہم ادا کرتے ہیں یہ مستحب ہیں. جیسے ابھی ہم روزہ رکھیں گے تو ہم الفاظ کے دیتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان, یہ مستحب الفاظ ہیں. اگر کوئی نہیں بھی کہتا, دل کا پکا ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو یہ نیت معتبر ہے. اچھا, یہی نیت جو ہے نکاح میں ضروری ہے؟ یہی نہیں, نکاح میں نہیں, نکاح میں ضروری ہے. آپ نے کمال مطلب آپشن دے دی مجھے, میں نکاح کرتا رہوں دل میں نیت ہی نہ رکھوں. بالکل نہ رکھیں آپ. الفاظ سے اگر آپ نے اجابت, یار نہیں ہنسنا, خدا کے واسطے یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, سن یار صوفی صاحب ہنس رہے ہیں. نہیں, دیکھیں یہ جو ہمارے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کے اوپر جو ہے احکام لگتے ہیں. جب آپ اپنی زبان سے کوئی بھی, مثال کے طور پر میں کسی کو گالی دے دیتا ہوں اور میں بولوں میری نیت نہیں ہے, تو دوسرا کہے کہ بھائی ہمیں آپ کی نیت سے کیا اعتبار ہے, آپ نے تو زبان سے ہمیں گالی دی ہے. تو شریعت کا جو حکم لگتا ہے وہ ظاہری الفاظ پر لگتا ہے. میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں, وقفے پہ جانا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں سندھ میں ہوں یا میں ہندوستان کے کسی دہلی کے شہر میں ہوں تو وہاں پہ میں کسی کو کہوں گا نا تو وہ گالی ہوگی. لیکن اگر میں لاہور میں ہوں اور اپنے ایک پرانے دوست کو ملا ہوں اور اس کو میں نہ کہوں, وہ کہے گا تیری محبت ہی میں نہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ علماء کرام اس کو نیت کہتے ہیں یا نیت نہیں کہتے. وقفہ لیتے ہیں واپس. یہ تو شرعی مسئلہ بیان ہو رہا ہے طلاق کا ہی. بلال بھائی بھی پڑا سجتا ہے, ارے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے. در بڑا ہو, ہاں در بڑا ہو, در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. ویسے تو غرور کرنا منع ہے, لیکن شاعر کی اتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ایسا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ارے ایسا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور. ایسی نسبت, ہاں ایسی نسبت, ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا
है, ऐसी निस्बत हो तो फिर मोल बड़ा सजता है। और ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती, मुझे ये गुलामी कभी कमतर नहीं होने देती। उनका नौकर, हाँ उनका नौकर, उनका नौकर हो तो शामों में खड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। कासे वाला एक दफा फिर पढ़ दो। वाह 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 वाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। दर बड़ा हो, हाँ दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। जीती रहो बेटा, क्या बात है, क्या बात है। शाह जी देखिए कैसी बात है। कासा जो है ये बुनियादी तौर पे कहते हैं भीख मांगने वाले प्याले को ना, तो ये कहीं भी पढ़ा हो तो भिखारी याद आता है ना कि ये भिखारी है। अब यही कासा जब मोहम्मद के दर पे होता है तो वो भिखारी शहनशाहों का शहनशाह बन जाता है। यार क्या बात है, क्या ये लिखा किसने है? जो जिसने भी लिखा है जन्नत में मिलेगा हमें। सरवर नक्शबंदी साहब ने लिखा। सरवर नक्शबंदी, वाह 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 वाह। अलैहिस्सलाम का एक फरमान ज़िशान है बिस्मिल्लाह। कि बंदे से मांगने और अल्लाह से मांगने में फ़र्क ये है कि बंदे से मांगना ज़िल्लत है और अल्लाह से मांगना शुजाअत है। शुजाअत है, वाह हाँ हाँ हाँ। वैसे मांगना जो है वो इनकी सारी ज़िल्लत की दलील होती है, लेकिन अल्लाह से मांगना शुजाअत है। अगर बंदा दे दे तो एहसान है, अल्लाह दे दे तो नेमत है। अगर बंदा न दे तो फिर जिल्लत है, अल्लाह ना दे तो हिकमत है। हिकमत है, वाह जी वाह यार, वाह 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 वाह। हुजूर अक़दस अब सवाल ये पैदा होता है कि शाफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, हर के यहाँ अपनी अपनी फ़िक़ा के मुताबिक जो है वो साइंसदान लोग मौजूद हैं और वो अपनी अपनी फ़िक़ा की इंटरप्रिटेशन करके तलाक़ को आसान या मुश्किल बना देते हैं। ख़याल में है, नहीं है। मैंने यहाँ तक ये फतवा जो है पढ़ा है, किताब का नाम नहीं लेता, वो फिर मसलक जुड़ जाएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो समंदर की तरफ देख रहा है और उसने समंदर की झाग पे भी लिख दी है तलाक़, तो घर पे तलाक़ वारिद हो गई। सो ये इतनी आसानी बना देना, इसको ज़ाहिर है मजहबी रंग भी दिया जा सकता है, गैर मजहबी भी दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हर मसलक में अलग अलग सिलसिला है डिवोर्स का, तो डिवोर्स एक संजीदा माशरती मसला है। मजहबी तो है लेकिन बहुत बड़ा माशरती मसला है। इस पे क्या इकाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपकी इजाज़त से मुफ्तियान इकराम से एक बात पूछना चाहूँगा बड़े अदब एहतराम के साथ, कि जैसे कि आपने फरमाया कि यहाँ वो हाकिम नहीं हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, अगर किसी ने मजाक में कह दिया है, या फ़र्ज़ कीजिए कि ड्रामे की जो बात आई कि ड्रामे में रियल मियाँ बीवी हैं लेकिन उन्होंने ड्रामे में डायलॉग बोलते हुए तलाक कहा, तो तलाक नाफिज हो जाएगी, जबकि उसकी नीयत ये नहीं थी। तो क्या ये सूरत निकाह की भी रहेगी कि दो एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं ड्रामे में और उन्होंने ड्रामे में शादी हुई उनकी, तो क्या वो शादी हो जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, खुश रखे, बिल्कुल अल्लाह आपको सलामत रखे। पाकिस्तान में जोड़े ही जोड़े हैं सारे, तो ये तो फिर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में हजारों ड्रामे अल्लाह ने बनाए ही जोड़े हैं जी। असल में बात ये बहस नहीं है, मतलब ड्रामे में निकाह हो जाएगा फरमाया है। जी बिल्कुल हो जाता है। अगर देखिए दो गवाहों की मौजूदगी में, वो जो सीन हो रहा होता है वो दो गवाहों की मौजूदगी में, आवाम देख रही है, दो गवाहों की मौजूदगी में अगर दो शख्स आपस में इजाब कबूल करते हैं शरई तौर पर जो तरीका है, तो अगरचे वो मजाकन भी करते हैं, तो मजाक की बात नहीं, ड्रामे की बात हो रही, तो ड्रामा भी मतलब वो रियल में तो नहीं है ना, अगर वो करते हैं तो ये निकाह भी हो जाएगा, तलाक भी। अच्छा देखिए बार बार ये लफ्ज आ रहा है कि हमने इसको बहुत आसान कर दिया, हमने इसको आसान नहीं किया है। ये तो मैंने आपको पहले कहा कि हदीस पाक के अंदर आया निकाह, तलाक और अपने गुलाम को आज़ाद करना, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि इसको मजाक में किया जाए, संजीदगी से किया जाए, ये नाफिज हो जाएगा। अच्छा अब इसकी हिकमत क्या है? देखिए इसकी हिकमत ये है कि इसके ऊपर इस रवायत की, इस हदीस की पहले आप रवायत फरमा दीजिए कि रवायत क्या है, और इसकी जो लड़ी है वो चेन
چین آف کمانڈ جو ہے وہ راوی حدیث کا نام کتاب بتا دیں. ابھی مجھے پوری اس کی سند یاد نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو نیکسٹ پروگرام میں ساتھ میں لے کر آ جاؤں گا. یہ مستند حدیث ہے. اچھا اب سیاستہ کی حدیث ہے. اس کے اوپر ایک منٹ سر، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیوں رکھا گیا؟ بخاری میں بھی بڑی کمزور حدیثیں ہیں موجود، ویسے سیاستہ میں تو بخاری بھی شامل ہے. جی میری بات آپ مکمل کرنے دیں کہ اس کے اوپر اتنا چیک اینڈ بیلنس کیوں رکھا گیا ہے کہ طلاق نکاح اس کو مذاق میں بھی آپ نہ لیں، یہ نافذ ہوگا. یہ مذاق نہیں ہے، مان لی بات، ہم نے تو آپ کی بغیر دلیل کے بات مان لی، ہم تو ماننے والوں میں سے آپ کو. یہ مذاق میں نہیں ہے. اگر یہ مذاق نہیں ہے تو پھر تمام مسالک جو ہیں یہ الگ الگ کیوں اوپینین رکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنا؟ نہیں یہ دیکھیں چاروں مسالک اس میں الگ الگ اوپینین نہیں رکھتے ہیں. طلاق کے معاملے میں بھی اور نکاح کے معاملے میں بھی. لیکن اہل حدیث تو الگ موقف رکھتے ہیں. اہل حدیث کوئی مسلک نہیں ہے. اہل حدیث کوئی مسلک غیر مقلد ہے. اہل حدیث غیر مقلد ہیں. غیر مقلد یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ڈیفنس مجھے کرنی پڑے گی. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کراس دا بورڈ نہیں ہے. کراس دا بورڈ اس معنی میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی پیروی نہیں کریں گے، ہم کسی کی اتباع نہیں کریں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی تو پیروی کرتے ہیں نا. نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بہت ساری چیزوں میں وہ خود اپنے علماء کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ان چاروں کو نکال اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنا کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. تو پھر اور کسی کی پیروی اگر وہ اہل حدیث نہیں کرتے، اس لیے ضروری ہے سر کہ ہر شخص کے پاس اتنی علمی صلاحیت کمال نہیں ہے. بالکل تو اللہ نے تو دین کو آسان بنایا. بالکل آسان بنایا ہے. دین کو آسان بنایا ہے عمل کرنے کے لیے. دین کو آسان بنایا ہے عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہر ایک کے لیے. لیکن پھر قرآن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ دین آسان ہے صرف عمل کے لیے؟ یہ فرما دیجئے. یا اگر ہو سکتا ہے نا تو حشام کو ملا کر دیکھ لیں تاکہ حشام بھی اپنا اوپینین دے دے، یا افتسام جو ہے وہ بھی اپنا اہل الذکر. قرآن میں کہا نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قرآن نے کہا نا کہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں. جو علم، اللہ نے کہا ہے ہر علم والے پہ علم والا ہے. بالکل ہے. ہر عامل پہ عامل نہیں کہا. ٹھیک ہے، علم کو جاننا تو ہر مسلمان کا، مرد اور عورت کا فرض ہے. یہ بھی تو ہے نا. اگر کوئی نہیں جانتا تو پھر اس کو کسی سے سیکھنا پڑے گا نا. ہاں، کسی سے سیکھنا اور پوچھنا پڑے گا. فالو کرنا کیوں پڑے گا؟ یہ اسی معنی میں پھر فالو کرنا ہے کہ جب وہ سیکھے گا پوچھے گا. اب ایک شخص آتا ہے مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور اقدس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پورے علم کے زور پہ، جو آپ حدیث قدسی فرما رہے تھے، اور پورے علم کے زور پہ اور پوری نیت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، نیت نہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، اگر تمہارے پاس ایک فتویٰ آتا ہے اور تم وہ فیصلہ کرتے ہو، فتویٰ نہیں فیصلہ کرتے ہو، اور تو تمہارا فیصلہ غلط ہوتا ہے تو تمہیں 1 اجر ہے، اور اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو تمہیں 2 اجر ہے. تو اللہ نے تو ایمانداری اور اس وقت کے پورے علم کو استعمال کرنے پہ زور دیا نا. تو وہ علم کون استعمال کرے گا؟ مقلد غیر مقلد کون سا ہو وہ گیا؟ علم کون استعمال کرے گا؟ ایک عام شخص جس نے پڑھا نہیں کر سکتا، جس نے سیکھا نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ کیسے نہیں سیکھا؟ تو بہت سمپل سی بات ہے کہ ہر فن کے اپنے اپنے ماہر ہوتے ہیں. اگر کوئی کسی فن کا ماہر نہیں، میں آئی ٹی کا ماہر نہیں ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں حضور، آپ مثال دوں گا، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. گریز انیٹمی آپ کو پتا ہے کیا چیز ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا. گریز انیٹمی کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ یہ ہم نے آسان بنائی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے. انہوں نے کہا یہ ہے ہی اتنی کخ مشکل کہ اگر 96% نمبر نہیں ہے تو بیٹا تو گھر بیٹھ، تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا کہ آپ 90% نمبر لے کر آئیں گے تو مجھے پڑھ سکتے ہیں. بخاری شریف میں سائے ستہ میں نہیں لکھا. تو وہ ہر آدمی، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ پڑھے اور اپنی بساط کے مطابق سمجھے. آپ کی بات بالکل درست ہے. اب سوال یہ ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہے؟ سارا پڑھا ہے؟ نہیں، کس نے کتنا پڑھا، کس نے کتنا سیکھا ہے؟ آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ جتنا پڑھے گا، گمان اچھا ہے، مسئلہ سمجھا رہے ہیں نا. جتنا پڑھے گا، جتنا سیکھے گا، اتنا علم مانا جائے گا نا، نہ کہ اس کو سارا عالم مانا جائے گا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر. سارا عالم کون ہوتا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ کہ جس قرآن کا علم، حدیث کا علم، اگر سارا عالم ہوتا تو پھر مسالک کیوں ہوتے؟ مسالک ہونا ضروری ہے. وہ سارے، یہ اتنا حصہ، یہ اتنا 20% سارے ہیں. آپ اپنے آپ کو 20% میں سارا سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو 20% میں سارا سمجھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو اب ہم مسالک کی بحث بیچ میں لے آئے، یہ جو مسالک کی بحث نہیں لائے بھائی جی، ہم اس بحث کو لائے ہیں کہ طلاق اگر اتنا ہی سنجیدہ معاملہ ہے تو ہر مسلک اپنی الگ رائے کیوں رکھتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث کو آپ اس طرف آئے نہیں ہیں، رائے نہیں رکھتا نا، کوئی مسلک الگ رائے نہیں رکھتا. قرآن حدیث میں، قرآن و حدیث کے مطابق افضال بھی وہ قرآن حدیث میں جو چیزیں ہیں وہ بھی لیں گے نا تو بات سمجھ میں نہیں آئی. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ وہیں رہ گئی. میں کہہ رہا تھا بار بار یہ سوال ہو رہا ہے کہ اس کو مذاق میں اور اس میں ان چیزوں کو کیوں نافذ العمل مانتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت کا جو بوجھ ہے، جو وزن ہے، وہ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ نہیں، اس میں آپ صرف عمل کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. شریعت کا حکم، سر دیکھیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ ظاہراً جو کام کریں گے اس پر اس کا حکم فی الوقت لگے گا. ہو سکتا ہے
اس میں آپ کی نیت اس وقت نہ ہو، عند اللہ آپ کی نیت نہ ہو، لیکن جب آدمی جا رہا ہے، اس نے دیکھ لیا کسی عورت کو، ٹھیک ہے، اب وہ سیدھا چلا گیا پہاڑ پہ، صحابی ہیں، ٹھیک ہے، 40 دن نہیں آئے، رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ پہاڑ میں چلا گیا، اس سے غلطی ہو گئی، آیا، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرا اتفاق سے نظر اٹھ گئی تھی، میں چاہتا نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو کوئی سزا دی؟ دیکھیں وہ صاحب تقوی، ایک سیکنڈ، ظہیر فون پہ ہے نا، لاہور سے بیچارہ۔ ظہیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان۔ حضور ایک در بڑا ہی سنجیدہ سوال ہے آپ سے، وہ ایک تو آپ کو مسلک نہیں مانا جاتا، اہل حدیث کیا مسلک نہیں ہے کوئی؟ اہل حدیث تو مسلک محدثین ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک 1400 سال تک جو متواتر چلا آ رہا ہے وہی مسلک محدثین ہے۔ جتنی بھی حدیث کی آپ کو کتب نظر آتی ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ جتنے بھی فقہاء ہیں انہوں نے کہاں سے حدیث لی ہے؟ اچھا اب دوسرا سوال یہ بتائیے کہ کیا نیت کے بغیر، نیت نہ ہو اور انسان غلطی سے کہہ دے طلاق تو وہ وارد ہوتی ہے؟ اصل میں یہ جو طلاق ہے اور نکاح جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ مذاق میں بھی اگر یہ اتنی سخت بات ہے اور اس سے تنبیہ کرنے کے لیے اور اس سے روکنے کے لیے بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہوا ہے کہ اگر آپ صرف ڈرانے کی نیت سے، نیت میں طلاق نہ بھی ہو، ڈرانے کی نیت سے یا مذاق کی نیت سے بھی طلاق دیں گے تو طلاق ایک واقعہ ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر 10 دفعہ طلاق کہی ہے تو کتنی دفعہ واقع ہوتی ہے؟ 10 دفعہ کہیں تو میں کہہ رہا ہوں چلو فقہ حنفی کے نزدیک 3 دفعہ ہوتی ہے، تو جو اوپر والی 7 ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ تو اس لیے بتائیں نا کہاں جاتی ہیں، وہ کہاں جاتی ہیں؟ ہاں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ جب 3 دفعہ طلاق کا اور حدیث رکانہ صحیح حدیث موجود ہے اور یہ الحمدللہ سارے علماء کے نزدیک حدیث صحیح ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ 3 طلاق کو 3 طلاق اس لیے مانتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے فتوے کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو یہ ایک حکیمانہ اور دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ لوگ طلاق دینے میں جری ہو گئے ہیں، بہادر ہو گئے ہیں، تو حضرت عمر نے عارضی طور کے اوپر یہ فیصلہ نافذ کیا جو 3 دفعہ طلاق کہے گا میں اس کی واقع کروا دوں گا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فقہی مسئلہ ہوا کیونکہ حضرت عمر طلاق کے بائن ہے، ذرا وضاحت بھی تو کرے نا مولانا، وضاحت بھی تو کرے نا۔ دوسری بات یہ میں کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح مسلم کے اندر بھی اور دیگر حدیث کی کتب میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں ایک صحابی نے 3 دفعہ طلاق دے دی اپنے رسول اللہ کے سامنے، یعنی ان کے دور میں آیا تو میں اپنی بیوی سے بڑا محبت کرتا ہوں اور اونس کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کے رجوع کر لے، گویا ایک طلاق ہوئی۔ پھر حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ایک طلاق، حضرت عمر نے بھی اپنے اوائل کے دور میں اسی کو جاری رکھا، پھر فقہی طور پہ اجتہادی طور کے اوپر ریاست نے ایک فیصلہ کیا۔ دیکھیں چند تغیرات جو ہوتی ہے ریاست کے اختیار میں ہوتی ہے اور ریاست ان کو نافذ کر سکتی ہے بنیادی طور پہ، لیکن اس سے شریعت کے اندر تبدیلی بنیادی طور پہ واقعہ نہیں ہوتی۔ قانونی طور پہ ریاست نافذ کر سکتی ہے لیکن شریعت کے اندر تبدیلی نافذ نہیں ہوتی۔ بڑی صحیح بات تو بلال بھائی آپ یہ دیکھیں کہ نافذ تو مثال دے رہے ہیں منشیات کی سزا موت ریاست نے نافذ کی ہوئی ہے نا کئی ممالک، ٹھیک ہے، شریعت نے نہیں کی۔ لیکن میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، آپ سوال سنیے گا ذرا مفتی صاحب کا۔ میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، شریعت کا حکم کوئی بھی حاکم نہیں نافذ کر سکتا ہے، اپنی طرف سے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جو علامہ صاحب نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرعی حکم کو تبدیل کر دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت یہ نہیں کہا، انہوں نے علامہ صاحب بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرعی حکم نافذ کیا کہ ثلاثہ کی بات پہ آ گئے نا وہ، آپ بتائیے کیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کا حکم جو شرعی ہے یہ انہوں نے نافذ کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی حدیث رکھی ہے، آپ اس حدیث کو نہیں مانتے؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ انہوں نے نافذ کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ میں تو آپ کی طرف سے بلکہ آپ کو سپورٹنگ ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں کہ آپ اس وجہ سے اس کو 3 مانتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں یہ نافذ۔ ہم نہیں مانتے نا، ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص رسول اللہ کی شریعت کے اندر خود سے کوئی حکم نہیں نافذ کر سکتا۔ سلام صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جواب بھی دیتا ہوں جو آپ نے ہمیں سے بات بیان کی ہے۔ حضرت عمر نے شریعت کے مطابق کیا، بات تو یہ حضرت عمر سے پہلے یہ فیصلہ دکھا دیں پھر۔ ہاں میں بتا دیتا ہوں، سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل ایسا نہیں کیا۔ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت طاؤس، اور حضرت طاؤس کا یہ وہم ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 طلاق ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 شاگرد اور ہیں، سنیے، عبداللہ بن عباس کے 3 شاگرد اور ہیں، حضرت عمر بن دینار
بن حارث اور حضرت عطا بن ابی رباح، یہ تینوں شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس سے پڑھتے رہے. کسی ایک نے بھی ان سے یہ روایت نہیں بیان کی کہ رسول اللہ کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 طلاق ہوا کرتی تھی. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ 3 طلاقیں جو انہوں نے کہا یہ حضرت طاؤس کا وہم ہے، اور اس کا ایک جواب اور ہے کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب طلاق دیتے تھے تو تاکیداً طلاق کو دہرا دیتے تھے. حبیب اللہ یا محمد مصطفیٰ یا محمد حبیب اللہ. ہے کوئی تجھ سا کہاں یا محمد مصطفیٰ یا محمد حبیب اللہ. بشر یہ نعت گوئی ہے مشکل ہنر، پابند ہے تیری توصیف پر دریا سمندر یہ شمس و قمر. قاصر ہو کیوں نہ زبان یا محمد مصطفیٰ حبیب اللہ. تو ہی شریعت کی بنیاد ہے، ہم بے خدا تیری ایجاد ہے. جنت نشیں تیری اولاد ہے، شیر خدا تیرا داماد ہے. حسنین ہے جسم و جان یا محمد مصطفیٰ یا محمد حبیب اللہ. تیرا کرم ہے تیرا پیار ہے، دل تیری الفت سے سرشار ہے. جو ذکر سے تیری بیزار ہے، اس کا ٹھکانہ فقط نار ہے. اس کی شفاعت کہاں یا محمد مصطفیٰ یا محمد حبیب اللہ. احکام تیرے شریعت بنے، تو ہے امین اور صادق بھی ہے. جو دین حق کے محافظ بنے، ہے تیری گودی کے پالے ہوئے. سردار اگلے جنا یا محمد مصطفیٰ یا محمد حبیب اللہ. سبحان اللہ. یہ جو مصرع ہے نا یا محمد، یہ مکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکمل ہے. کیا بات ہے حضور. پہلے حافظ صاحب کی رائے لے لیں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. حافظ صاحب نہیں ہے ساتھ؟ ایک تو حافظ صاحب کو فون بند کر کے نا نہاری کھانے کا بڑا شوق ہے نا، فوراً چلے جاتے ہیں. حضور آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ لے لیں پہلے. حافظ صاحب میں بس 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا. ایک تو یہ بلال بھائی یہ بڑا اہم ایشو ہے طلاق کا، اور ہم متفق نہیں ہے متفق، اسی لیے یہ اہم ایشو ہے، ورنہ یہ اہم ایشو نہیں تھا. طلاق ہو گئی نہیں ہوئی. یہیں آ کے ہم پھنسے ہوئے ہیں. آئے دن یہ بہن ہماری بچیاں اس معاملے میں گناہگار ہو رہے ہیں لوگ، میاں بھی، بیوی بھی، گھر والے بھی. ایک کہہ رہے طلاق ہو گئی، ایک کہہ رہا نہیں ہوئی. اچھا میاں نے دی طلاق کمرے میں، میاں تھا، بیوی تھی، تیسرا کوئی بھی نہیں تھا، گواہ نہیں ہے. بندہ کہہ رہے میں نے تو نہیں دی، تو طلاق نہیں ہونی چاہیے نا. پھر آپ کو اس کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیے. اچھا بیوی کہہ رہی ہے نہیں اس نے طلاق دے دی مجھے، اب گواہ اس کے پاس نہیں ہے، اب وہ گناہگار ہو رہی ہے وہ اس کے بعد. تو ہمیں نا اس کے ایک سسٹم سیریس ایشو. اچھا ایک چیز اور بلال بھائی، میں ذرا سی بات مفتی صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا. بنا مہر کے
मुफ्ती साहब निकाह हो जाएगा ना किसी से? ना जी जी बगैर महर की हो जाएगा? बगैर महर के? अब देखिए इसमें होता ये है, बगैर महर के हो जाएगा? निकाह हो जाएगा, लेकिन हक महर फिर भी उस पर लाजिम होगा। नहीं उसूल ये है, नहीं क्या बगैर महर के निकाह हो जाएगा? जी निकाह हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि निकाह तो की शराइत में पहली बार इल्म में आया है सर, वरना सुन लें। यही है कि मुकर्रर होगा तो निकाह नहीं, होगा। ऐसा मसला नहीं, ये है, आप ऐसा पूरी नहीं बात सुनते नहीं, नहीं, मैं आप सुनते नहीं हैं, आगे बात। आगे तो आपको बात मुफ्ती साहब समझ आएगी सवाल ना। कर रहा हूँ ना अभी जी तो। जी, निकाह की शराइत में हक महर शामिल नहीं है, उसके बगैर भी निकाह हो जाता है। अब ये दूसरा सवाल है कि आया हक महर उस शोहर को अब देना होगा या नहीं देना होगा। इसका एक तरीका यह है कि अगर हक महर नहीं तय किया और उसको मुकर्रर नहीं किया, उसके बगैर निकाह हुआ, तो उसको इस्तिलाह में कहते हैं महर मिसली देगा। महर मिसली का मतलब ये है कि उस खातून की तरह और जो उसके खानदान में खवातीन के हक महर हैं वो शोहर पर लाजिम हो ये जाएगा। कहाँ लिखा हुआ है जी, ये लिखा कहाँ हुआ है? ये कुतुब फिक्र के अंदर लिखा हुआ है। फिका की किताबों में लिखा हुआ है? जी, जी। So, ये फिका की किताबों में लिखा हुआ है। अब फिका की किताबें वो कुरान और हदीस पर वो मबनी है छल्ला नहीं ना भाई। जब तक दिया था बिलाल लोहे भाई, का। हम तो नहीं मानते कि बिन महर के हो जाएगा। नहीं नहीं, ये आपका मसला नहीं है सर, छल्ला ये फिक़ही मसला है। कुरान की 2 आयतें इसके ऊपर हुआ था नकाब बुखारी शरीफ, लेकिन ये हजरात फरमा रहे हैं कि नहीं उसके बगैर हो जाता है। ठीक होगी बात, मैं पहले शाम को ले लूँ यार, वो उसने सोना होता है खाना खाने के बाद। शाम भाई, जी जी बिलाल भाई, नहीं सोना तो नहीं है, सैर सैरी करनी शाम है। भाई बहरहाल। हमें 10 दिन हो गए आपको फोन करते हुए, फोन खोल के रखा करें, आपकी राय लेनी होती है। ठीक है ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे जो उन्होंने बात की थी, मैं उसका पहले जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो हम अहले सुन्नत के जितने मर्तबा फिक्र के लोग हैं, इनको कम अज कम ये जो असूली बातें और नजरियाती इख्तलाफ हैं उसके ऊपर हमें एक ऐसी बात जरूर करनी चाहिए, ऐसी बात जरूर करनी चाहिए मुश्तरकात के ऊपर। तो मैं ये चाहता हूँ कि बजाय ये देखिए, अभी इन्होंने इतराज किया इमाम मुस्लिम की रावी ताउस के ऊपर। हाँ। अगर हम बुखारी मुस्लिम के रावियों के ऊपर इतराज करना शुरू कर देंगे, यानी क्या इन्होंने होगा? ये कहा उनको वहम हुआ, यानी इस बात की क्या दलील है कि उनको वहम हुआ? इस बात की वही आई है, यानी जो अहादीस जो दीन मुकम्मल है इसको भी साबित करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात यह है बिलाल भाई, उसी मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत उमर खुद कह रहे हैं, जिसमें अल्लाह ने तखीर रखी थी, लोगों ने ताजील की तो मैं उमर उनको पर नाफिज कर दूंगा। आहर यकम हिजरी से 15 हिजरी तक एक साहबी तो ऐसा साबित करना पड़ेगा ना जो 3 तलाकों को 3 मानता था। फिर हम कह सकते हैं कि रावी को वहम हुआ। जब खुद रसूलुल्लाह के सामने रुकाना है, मुस्नद अहमद की हदीस है, खुद सुनन निसाई के अंदर रसूलुल्लाह खड़े हो गए और रसूलुल्लाह ने कहा अभी मैं जिंदा हूं, अभी मैं मौजूद हूं, अभी मैं तुम्हारे अंदर हूं और तुम 3 तलाकें देते हो। और रसूलुल्लाह ने रुकाना को कहा जाके रुजू कर। कितनी हदीस को हम रिजेक्ट करेंगे रावियों के ऊपर के इसके। फिर अगर यही बात है तो फिर इनकार हदीस का जो फितना इस मुआशरे में बना है। हाफिज जी सलामत रहिए, आपका पैगाम पहुंच गया। हाफिज जी आपका पैगाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया। हुजूर एक दस, आपके यहाँ तलाक का क्या कैसे होती है? तलाक इस तरह से होती है कि 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी जरूरी होनी है। चाहिए। शौहर खुद सीगा जारी करे या अपना वकील किसी को अगर बना वो दे, कमरे के अंदर बंद कमरे में तलाक दे रहा है तो तलाक चूंकि वो गवाह नहीं है उसके सामने, तो फिर तलाक नहीं मानी नहीं जाएगी या होगी नहीं? यानी नहीं हुई नहीं, नाफिज ही नहीं हुई, यानी इसका मतलब ये है कि वो इनवैलिड है। अच्छा, ये आप लोग कहाँ से दलील लेते हैं कि वो 2 आदिल गवाह होने चाहिए? इसलिए कि एक तो खुद कुरान करीम की आयत में इसका एक इशारा मौजूद है, और जो हमारे पास तुरुक का सिलसिला है उसमें जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, वहाँ से जो फ़िक़्ह जाफरिया है उनसे जो अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी जो हमारा तरीक़ है, उसमें इस बात को बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी के बगैर तलाक नाफिज नहीं होगी। और इसकी और भी मसलहतें हैं, वो ये कि जैसे कि अभी एक इन्होंने बयान की कि अब अगर कमरे के अंदर हुई है, शौहर कह रहा है कि तलाक दे दी या नहीं दी, और बीवी कह रहा है कि मैंने कह रही। अच्छा, अगर आपके मसलक में शौहर या बीवी कह रही है कि तलाक नहीं हुई और एक दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं हुई है, तो इसीलिए तो फिर गवाह रखे हैं। गवाहों से पूछा जाएगा ना कि भाई कोई गवाह था, कोई सामने थे लोग, और वो गवाह अगर गवाही दे देंगे तो फिर तलाक नाफिज हो जाएगी। अच्छा, एक और बात फर्ज करते हैं, फर्ज कीजिए कि शौहर ने कहा है तलाक लेकिन गवाह नहीं है दोनों मौजूद, तो अब गुनाहगार अल्लाह के यहाँ शौहर होगा कि नहीं होगा? इसलिए गुनाहगार होगा कि उसने एक झूठ बोला और मजाक बनाया इस बात को, तो इसका गुनाहगार होगा लेकिन तलाक नाफिज नहीं होगा। हुजूर आप इस बात पे क्या राय देते हैं? सर देखिए, ये बात टेक्निकली दुरुस्त नहीं नजर आ रही है। एक शख्स खुद कहता है मैंने तलाक दी, शौहर बोलता है, और हम बोलें कि गवाह लेकर आओ। गवाह की यहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी? बीवी मना कर रही है। नहीं, मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, तो शौहर बोल रहा है ना मैंने तलाक दी। जब शौहर खुद, आप खुद बोलते हैं मैंने ये काम किया, मैं आपसे बोलूँ गवाह लेकर आओ, यहाँ टेक्निकली ये खराबी है। गवाह की जरूरत आप इस बात को गलत ले रहे हैं। उस बात से कौन? शौहर जब मुनकिर है तब तो नहीं, तब तो फिर चाहिए। अगर एक सेकंड, बंद कमरे में एक सेकंड तलाक के ऊपर 2 गवाह चाहिए। अदब से ये अंदाज ठीक नहीं है। हाँ, अदब से बात करनी चाहिए ना, ये वाला अंदाज ठीक नहीं होता कि ये बात मुनासिब नहीं। हुजूर, अगर बंद कमरे के अंदर अगर एक शख्स कहता है
بیوی آ کے باہر کہتی ہے کہ اس نے مجھے اندر طلاق دی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دی نہیں، جی اب کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ دائر کرنے والے پر قانونی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. اب یہاں دعویٰ کون دائر کر رہا ہے؟ بیوی. اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، یا دوسری جانب شوہر اس بات کا اقرار کر لے. ابھی بیوی تک رہیں، بیوی کہہ رہی ہے طلیق، شوہر کہہ رہا ہے میں نے تو دی نہیں دی، تو یہ طلاق اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہراسمنٹ. جی وہ یہ ہراسمنٹ ہو گئی. اب بیوی 2 گواہ لائے. جی ہاں ایک سیکنڈ ٹھہریے گا. یہ اس نظام میں آپ پہلے تشیع ہو گئے ہیں؟ نہیں، پہلے والے میں آپ نہیں. فرق ہے سر، میری بات پوری سنی نہیں. فرق ہے نا، پہلے والے میں نے نہیں سنی پوری. قبلہ علامہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی طلاق شوہر بھی دے گا تب بھی 2 گواہ ہونے چاہیے. نہیں سور، میرا سوال ہی غلط تھا. آپ نے سوال اب غور سے سننا ہے. جی ہاں، سوال یہ ہے کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق دی نہیں، بیوی باہر نکل کے کہہ رہی ہے طلاق ہو گئی. آپ فرما رہے ہیں اب بیوی لائے گی 2 گواہ. جی ہاں، تو یہ تو اہل تشیع والی بات ہو گئی نا کہ 2 گواہ ہوں گے تو بات ہوگی. نہیں ہے نا. اگر شوہر خود آ کر دو گواہوں کے اس کو تھوڑا سا اپوزٹ کریں، اگر شوہر آ کر بولتا ہے میں نے بیوی کو طلاق دے دی اور کوئی گواہ نہیں ہے، طلاق ہو گئی، کیونکہ شوہر خود طلاق کر رہا ہے. یہ تو معاملہ ہی الگ ہے نا، یہ تو معاملہ ہی الگ ہے. یہ 2 الگ الگ ایشوز ہیں. جی ہاں، آپ کیا فرما رہے ہیں سر؟ اگر ایک سیکنڈ، اگر میں موٹر سائیکل پہ جی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پہ جو بحث ہو چکی ہے اسے تھوڑا سا اور مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ ریپیٹیشن ہوتا چلا جائے گا. لیکن سورہ طلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس کے تھوڑے سے آداب پہ بھی آ جاتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ سورہ نساء میں بھی ہے حضرت، سورہ نساء کے جی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یعنی خوف خدا رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات میں سے راستہ نکال لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، سورہ طلاق ہی میں وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے اس مقام سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، خدا اس کے کاموں کی خود نگرانی کرتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مناسب موقع اور وقت اور مقدار رکھی ہوئی ہے، اس مقدار کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود ہیں. تو ایک تو سورہ طلاق میں یہ، پھر سورہ نساء میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ فوراً طلاق کی طرف نہ جاؤ. ہم تھوڑا سا ناظرین کو اس بات کی طرف بھی آمادہ اور راغب کریں کہ یہ کھیل تماشا نہ بنا دیا جائے. اور اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے تو حکم من اہلی حکم من اہلہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک حکم ہو، ایک منصف فیصلہ کرنے والا مرد لے آئے، ایک منصف فیصلہ کرنے والی عورت لے آئے، دونوں کو برابر سے حق ہے. اور ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم دونوں کی نیت صحیح ہے نا تو اللہ اس کے درمیان سے کوئی راستہ بنائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم دونوں کی نیت اچھی ہے، اصلاح کی ہے. اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر معاملات میں مرد کی نیت صحیح نہیں ہوتی اور کچھ معاملات میں عورت کی نیت صحیح نہیں ہوتی. تو یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. میں ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. بہرحال خیر ٹھیک ہے، جو بھی فقہی طور پر نظریہ ہے کہ طلاق جیسے کہ ابھی ہماری بات ہوئی کہ مثلا ڈرامے میں نافذ ہو جائے گی، نکاح بھی ڈرامے میں نافذ ہو جائے گا، اور مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا. اب اس کے بغیر مجھے اس سے پھر اوپر میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا، طلاق سے پھر نکاح، نکاح سے کہ فرض کیجئے کہ ایک ایکٹر ہے کوئی، وہ ایک رول کر رہا ہے کسی ہندو کا، تو وہ ہندو ہو جائے گا. تو اب مثلا را کے ایجنٹ کے رول کرتے ہیں نا، ہمارے موویز بنتی ہیں، ہمارے ڈرامے بنتے ہیں کہ وہ فقط رول کر رہا ہے وہ. اب اس میں وہ کوئی بات نہیں کرے گا تو پھر وہ کیا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ اگر کہتے ہیں بہت کامن ہے جی، نقل کفر کفر نہ باشد، ٹھیک ہے، یعنی کفر کی کوئی بات ہے اور اس کو نقل کر کے بتایا جا رہا ہے، تو اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم کفر نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں تو آپ نیت کو دیکھتے ہیں نا، کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، وہ سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ نیت یہ نہیں ہے. تو پھر مطلب جو وہ ہندو کا رول کر رہا ہے، ہمارے ہندو برادری ہمارے بڑے محترم، میں اس پہ کسی کی توہین نہیں کر رہا، میں خالی ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نان مسلم کا کوئی رول کر رہا ہے چونکہ اس کی نیت یہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ مسلم ہی رہا. یہی اصول پھر طلاق میں بھی لگنا چاہیے. طلاق میں نہیں لگ سکتا، نبی علیہ السلام ٹھیک ہوگی بات، آپ نے فرمایا نہیں لگ سکتا. حضور اقدس آج کل کراچی میں آپ کو پتا ہے گن پوائنٹ کے اوپر بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر میں موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور گن پوائنٹ پہ ایک بچہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے دے ان طلاق، تو میں دوں کہ گولی کھاؤں؟ جی نہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرض کے سالے آ جاتے ہیں، مطلب یہ تو آپ نے ایک مثال دی نا، آ جاتے ہیں گھر والے آ جاتے ہیں، وہ آ کے گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ بھائی تو طلاق دے، ہم اپنی بہن کو لے کے جا رہے ہیں. تو اب اگر فرض کیجئے کہ وہ طلاق دے دے اس مجبوری میں، تو طلاق نافذ ہو جائے گی، کیونکہ ورنہ تو مر جائے گا وہ. فقہ حنفی کے مطابق اگر گن پوائنٹ پر زبردستی کسی سے طلاق لے لی گئی اور زبان سے اس نے دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی. البتہ اگر اس نے لکھ کر دی،
اس میں طلاق ہو گئی؟ جی 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 ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں اس بندے کو اختیار ملا دو چیزوں کا، مرنے کا، ہاں ایک مرنے کا اختیار ملا اور ایک بیوی کو چننے کا اختیار ملا. اب اس نے اپنی مرضی سے بڑی مصیبت کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کو اختیار کر اچھا لیا. اس میں تو دونوں میں اس کی مرضی نہیں ہے نا، گھر بسا دے تو وہ اچھا ہے نا، وہ تو بیوہ ہو جائے گی اگر وہ مر جائے گا تو. وہ تو بیوہ ہو جائے گی، بالکل. لیکن فقہی مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس سے زبردستی بھی طلاق دلوائی تو طلاق ہو گئی. تو بیوی تو اور مل جائے گی نا، جان تو نہیں ملے گی. صحیح تو کر رہا ہے کہ اگر لکھنے والی بات آ جائے، تحریر کی بات آ جائے، ایک سیکنڈ بلال بھائی کے لیے تھا نا، جو بلال بھائی میرا ذہن تھوڑا سا مولانا صاحب کنفیوز ہے. کوئی مسئلہ حل نہیں ڈراموں ہوتا. میں موویز میں جو مطلب نکاح ہوتے ہیں، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نکاح ہو جاتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ شادی شدہ اگر ڈرامے میں عورت ہے اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا پہلا نکاح منسوخ ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیں اس کا اصول یہ ہے کہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو نہیں ہو سکتا نا، اس کا نکاح نہیں ہوا اس لیے کہ اس پہلے سے شادی شدہ ہے. گناہگار ہوگی جس شخص کا پہلے سے نکاح ہے جس عورت کا، تو اس کے نکاح پر دوسرا نکاح یار یہ کیسی مجھے کنفیوز کر رہے ہیں آپ لوگ. کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی شدہ پہ نکاح نہیں ہو سکتا، یہی بات ہوئی عورت کا. اب ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ میرا ڈرامہ چل رہا ہے، وہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، میرا اس سے ہو گیا، میں کہوں گا حقوق زوجیت ادا کر، یہ میرا نکاح نہیں ہوا. او خدا کا نام لے پیر صاحب، مجھے آسانی بتائیں. سر جانبین سے نکاح ہوگا نا، ایسا تھوڑی کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ عورت شادی شدہ نہ، مسائل بیان ہو رہے ہیں بلال بھائی، مسائل بیان ہو رہے ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا. اگر مذاق میں بھی کیا، گواہوں کی موجودگی میں نکاح نافذ ہو جائے گا. کسی میں بھی اس طرح سے کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ کہے. حضور میں ایک طلاق کے اندر نا ثالث بنا ہوا، مجھے پتا ہے کہ یہ کتنی مشکل بات ہے، اور میں عرض کروں گا حضور اقدس کیا بلال بھائی ایک منٹ اس کے ساتھ ایک بات جوڑ دو. شرط کے اوپر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو طلاق ہے؟ یا بالکل ہو جاتی ہے، یہ مشروط طلاق کہلاتا ہے. سانس لیا طلاق ہے، یہ مشروط طلاق ہے. فرض نماز توڑ دینے کا حکم ہے، جان پہ آ جائے تو جی ٹھیک ہے. اور نکاح کے لیے روزہ بھی پوچھ کے رکھنا ہے، نفلی ہم نے بریکٹ میں ڈال دیا. گن پوائنٹ پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہو گیا یہ تو جبرن ہو گیا نا، یہ تو بڑی جبرن ہو گیا نا. تو جبرن اس سے غلط کام کروا لیا گیا نا، تو اس کا ہو گیا، تو جبرن بھلے قصور نہ ہو لیکن طلاق نکاح ہو جائے گا. سوال پوچھنا، نکاح بھی جبرن ہو جائے گا. یعنی لیکن لڑکی کی رضایت ضروری ہے نا نکاح کے لیے. فرض کیجئے کہ اس کی گن پوائنٹ پہ اگر کسی نے کہا تو نکاح ہو جائے گا. جبرن بھی اس کی رضا یہ تھی نا کہ وہ انکار کرتی. نہیں انکار کرے گی تو مار دی جائے گی. وہ تو کلاڑی سے سوال بڑا سادہ ہے، کیا گن پوائنٹ پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ جی ہاں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. میں کہہ رہا ہوں کہ آج دنیا میں آسانی ہو گئی بھائی جان. اب تو آپ نے ایک نیا راستہ کھول دیا نا لوگوں کے لیے کہ گن پوائنٹ پہ نکاح ہو جاتا ہے. مسائل آتے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں جائیداد کے دوسری چیزوں کے. انہوں نے کہا تو نکاح کر ورنہ ہم تیرے کلاڑی سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، مجھے بتائیے گاؤں دیہات میں وغیرہ. اب سوال ہے تو تو وہ ٹکڑے کروا لے پھر. سر سوال یہی ہے کہ مقصد اس کو میرا خیال ہے سوال کیا ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ مفتیوں کو گورنمنٹ کو بیٹھ کے ایک نظام بنانا چاہیے. بلال بھائی حلفیہ کہہ رہا ہوں، میں ابھی کھل کے بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. یہ روز کے میرے پاس مسائل ہیں کہ سوچ نہیں سکتے، اور اتنی پریشانی ہو رہی ہے، بچے بھی اس بیچ پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بچے گناہ بھی کیے جا رہا ہے، اس کو دوسری طرف سے کہ ختم کرا دیے جائے گی، یہ طلاق ہو گئی، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ طلاق نہیں ہوئی. مسئلہ ہے اتنے مسائل ہو رہے ہیں، اس سے اس کو حل ہونا چاہیے. میرا بالکل ہونا چاہیے، ہم تو اس کی تائید کریں گے، مگر مسائل سب حل طلب ہیں. مسائل ہیں، ان کا علم سیکھنا، کرنا، نافذ کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری. ہم نے جانا ہے وقفے پہ آ کے اس بحث کو پھر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو معاملات ہیں یہ ذرا تھوڑے سے سمجھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے زندگی دی اور وقت ملا تو اس کے اوپر مزید بات کریں گے، کیونکہ ایک اور دروازہ بھی جو ہے وہ ہشام حافظ نے کھول دیا ہے، اور وہ ہے کہ 3 طلاقوں کا، اور حضرت عمر کے دور میں قانون بنا یا اس سے پہلے قانون تھا. ان کے حوالوں کے ساتھ بات کریں گے اپنے علماء کرام سے. حضور اقدس کیونکہ آخری لمحات ہیں، آپ اس بات پہ حتمی طور پہ اپنی کوئی رائے جو اگر دینا چاہیں تو فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھی دیکھیں جو دینی مسائل ہیں ان کو ہماری قوم کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. مسلکی مسائل، حلال و حرام، دینی مسائل نہیں. آپ مسلک کی بات کر رہے ہیں. نہیں، مسلک ہے جس کا ہے وہ صحیح مسلک، مسلک جس کا ہے وہ صحیح مسلک، وہ قرآن و حدیث سے الگ. میں آپ کے جملے کو ادب سے مسلک حنفی ہو، شافی ہو، حنبلی ہو، جعفری ہو، سب کے سب قرآن و حدیث پر مبنی ہوتے ہیں. انہی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا مسئلہ گھڑ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا. مسائل سیکھنے چاہیے. پیغام یہ ہے وقت کی نزاکت کو ہم سمجھیں، صرف گیدرنگ کے اندر وقت نہ گزاریں،
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جو قرآن کہتا ہے ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو، بالکل ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے مسائل سیکھو. ہمیں سیکھنے ہوں گے، جب ہم سیکھ جائیں گے تو پھر یہ اتنے اختلاف معاشرے کے اندر. یہاں بھی بڑے مسائل ہیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وظیفہ کرنے والے ذکر کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علم والے وہی علم والے جو ہیں وہی ذکر والے ہوتے ہیں، وہی ذکر والے ہوتے ہیں. حضور آپ اس بات کو ریپ اپ کیسے کریں گے؟ کس کو؟ ہم جو آج شعارمی کی ڈسکشن ساری ہم نے کی اس کے اوپر. دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ طلاق کے جو معاملات ہیں ہمارے، ابھی میرے خیال سے ہم نے وہ عوامی مسائل یہاں مکمل طور پر ذکر نہ کر سکے، دیگر ابحاث یہاں پر چھڑ گئی. تو عوام کو یہ میسیج دوں گا کہ اپنے قریب علماء مفتیان کرام سے جا کر چند ضروری مسائل پوچھ لیں. ہمارے ایک غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 3 طلاقیں دیں گے تو تبھی طلاق ہو جائے گی. یہ ہم اگلی دفعہ کریں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، 1 طلاق سے بھی کام ہو سکتا ہے، واپسی کا راستہ رہے گا. اگر کوئی شخص جو ہے پاکستان میں، آزاد پاکستان میں، ریاست مدینہ کی آس میں، اگر خود دین پڑھ کے مسئلے سمجھنا چاہے تو اجازت ہے؟ نہیں. اس کی وجہ ہے ہر فن سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا. کوئی بولے میں خود ڈرائیونگ کرتا ہوں، وہ تو گاڑی ٹھوک دے گا، اس کو پہلے جا کر کے ڈرائیور سے سیکھنی پڑے گی. تو اسی طرح فن کا بھی یہی معاملہ ہے. اچھا کمال بات ہے، 8ویں سے چلا رہا ہوں، آج تک نہیں کسی سے سیکھی اور ٹھیک چلاتا ہوں بالکل. انٹرنیشنل لائسنس بھی ہوگا، سیکھا ہوگا. 8ویں میں میں نے کتنے لوگوں کو دیکھ لیا ہوگا. سر یہ دیکھیں نا، اگر کوئی ایک شخص آپ اس ملک میں یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی لوگ بہتر ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ نہیں مانتے، عادت اگر کوئی پڑھا لکھا اس ملک میں آدمی موجود ہے، آپ نہیں مانتے. سر یہ تو دیکھیں ایسی بات ہے کہ آپ جنرلی بات ہے، کسی سے بھی پوچھیں کہ کوئی فن بغیر کسی سے سیکھے کیسے آ سکتا ہے، یہ تو جنرلی سی بات ہے. یہاں بیٹھے سب لوگ اتفاق کریں گے. 8 سال میں نے حدیث پڑھی ہے جامعہ نعیمیہ میں، لیکن مجھے آج بھی حدیث نہیں آئی. نہیں آئی تو الگ بات ہے، لیکن حضور اس کو ریپ اپ کیسے کریں گے؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 آیت نمبر 237 تک، یہ 10 آیتیں ہیں کل طلاق کے بارے میں. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ان 10 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 مرتبہ لفظ معروف استعمال کیا. معروف یعنی طلاق کے معنی میں بھی جب طلاق کی بات پوری ہو رہی، نیکی کے ساتھ کرو، خوبی کے ساتھ کرو، خیر کے ساتھ کرو. معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے معروف یعنی جو آپ کی فطرت سے ریکگنائزڈ ہے. معروف کا مطلب ہوتا ہے پہچانا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فطرت سلیمہ دی ہے نا، اس سے ریکگنائزڈ کو کہتے ہیں معروف. اسی سے امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہیں انل منکر. ہم ہوتا ہے نا کبھی USB لگاتے ہیں کسی ڈیوائس میں تو کہتے ہیں ناٹ ریکگنائزڈ، یعنی ان کا آپس میں سنکرونائزیشن نہیں ہے. لیکن فطرت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے نا، تو اس کا آپ کے نیک اور خیر اعمال کے ساتھ سنکرونائزیشن ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طلاق کے معاملے میں بھی کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا فقط نکاح کے آداب نہیں ہوتے، طلاق کے بھی آداب ہوتے ہیں. طلاق کے بھی ایک آخری بات میں آپ سے جو پوچھ لوں وہ یہ کہ یہ جو بات ہے نیت کی اور عمل کی، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ اس کو 0 to 10 کی اسکیل پہ کہاں رکھتے ہیں؟ 10 پر. حضرت آپ کہاں رکھتے ہیں؟ نیت کا ہونا ہمارے نیت کا عمال کا دار و مدار نیت پر ہے. 0 to 10 کی اسکیل پہ آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ یہ تو 10 پہ ہی ہے، کیونکہ لیکن تو وہاں نہیں مانتے آپ. نہیں، جہاں پر انسان جو ہے اپنے الفاظ کو ادا کرتا ہے، جہاں پر کچھ الفاظ شرعی معاملات میں، وہاں پر نیت آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟ عمال کا دار و مدار نیت پر ہے. 0 to 10 کی اسکیل پہ آپ اس کو کتنی امپورٹنس دیں گے کسی بھی مسئلے میں؟ بالکل ان چیزوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں، دنیا کو سمجھا بھی رہے ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. ایک تمثیل میں آپ کے سامنے ایک مولا علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں، طلاق یعنی 3 طلاقوں کی بات ہے، انہوں نے تمثیل دی اصلاح کے لیے. فرمایا کہ یا دنیا غری غیری، اے دنیا تو علی کے علاوہ کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، فقط طلقتک ثلاثا، میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی، اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے. تو علی علیہ السلام نے جو حب دنیا ہے نا، جو مادیات ہے، اس سے کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی اور میرے پاس نہیں آنا. تو میں تمام مسلمان مومن بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو علی کی طلاق یافتہ ہے نا، اس سے عشق نہ لڑانا. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جب آپ کے خیال اور گمان میں امام ہونا تو آپ نے کہنا ہے کہ بلال کتب نے کہا علی آئی لو یو. کیا بات کیا یار، انہوں نے جاتے ہوئے یہ بات ثابت کر دی کہ ایک مرتبہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. چھوڑ دیں سر، انہوں نے عکس کیا. بسم اللہ بسم اللہ. جی صدقہ میرے آقا کا ہے مدینے میں ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکام مدینے میں، اور دیتی نا
ضمانت جو اولاد پیغمبر کی قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں علی قدیر بہت ہے علی قدیر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے علی قدیر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے علی کو کیسے مولا کائنات کہوں علی کو کیسے مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے علی قدیر ہے علی 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 سخیلال کلندر مسم حیدریم کلندر مستم سارے علی علی کہن دے مست 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 سارے سارے بابا گارے گارے سارے سارے بابا گارے سارے رے گاگا گارے رے سارے رے او سارے سارے گاگا گارے سارے او رب نے کنے شان بنائے کرماتے
रब ने कितने ओ बेकर्मा ते कल्ब कमाए जेड़ा भी तेरे दर ते आए ओ न कदी भी खाली जाए अली अली लिखो मेरे दम दम अली अली ओ अली दा दीवाने ने डर के नहीं रहना 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 हर दम अली 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 कहना लिखो मेरे दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त बसे सोना इकबाल कलंदर मस्त अली दा मस्त कलंदर मस्त ओ शाना उचिया तेरी अपीरा हो बड़ दूर अंधेरी अपीरा